बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं नहीदा राजपूत। कैसी है नहीदा? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। ज़बरदस्त टॉपिक्स होते हैं। जल्दी से टॉपिक पे आती हूँ क्योंकि इससे पहले कि हमारी अदर जनरल कैजुअल डिस्कशन शुरू हो जाए। नाज़रीन आज जो टॉपिक है नहीदा, आप भी यकीनन सोसाइटी में रहती हैं, लोगों से मिलती हैं, एक्सपीरियंस है इंतकामी रवैये। इंतकामी रवैये नाज़रीन, मैं अभी प्रोग्राम से पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट ने नहीदा डिस्कशन करी थी कि इंतकामी रवैये क्या अब आके हमारे ये एक आदात में, फितरत में ये शामिल हुए हैं या इनकी कोई हिस्ट्री है। तो उन्होंने कहा कि इस पे आप जितना हिस्ट्री पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही पहले से बिल्कुल हमारी जो है नेचर में ये एक चीज़ शामिल हो चुकी है। एक्शन का रिएक्शन, फ़ौरन इंतकाम लेना किसी भी चीज़ का, यानी अच्छे और बुरे पहलू ये हमें मिलते हैं। मैं भी अगर हम बिल्कुल हिस्ट्री को देखें तो जो रुए ज़मीन पे पहला कत्ल हुआ था, एग्जैक्ट ठीक है, वो भी ये इंतकामी रवैये की ही जो है वो हमें कहीं ना कहीं इसकी जड़ नज़र आती है। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन ये इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अगर हम कदीम ज़माने में जाएं तो ये यकीन करिए आज का नहीं था 2 घंटे का प्रोग्राम, ये वक्त कम पड़ जाएगा। इतना ये वसी टॉपिक है और इतना ये अहम टॉपिक है। और इस वक्त असर हाज़िर की बात करें तो अशद ज़रूरत है हम डिस्कशन करें कि ये जो इंतकामी रवैये हैं ये इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। क्योंकि हम बात करते हैं अक्सर नाज़रीन, देखते हैं कि अच्छा किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया तो मैंने इंतकाम लेना है, यानी कि वो मेरे बदला ज़रूर लेना है, कुछ भी हो जाए। अब आप खुद देखें वो इंतकाम जो आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा। इवन फैमिली में अगर हम देखें तो पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। अगर हम कुछ ऐसे एरियाज़ में जाएं जैसे कि ये हमारे देहात हैं, गांव साइड पे जाएं, वहाँ पे ख़ानदानों के ख़ानदान नस्ल दर नस्ल वो जो कत्लो गारत का सिलसिला जारी है, यही इंतकाम और नस्ल दर नस्ल चलता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो इंतकामी रवैये हैं सिर्फ हमारी ज़ात तक नहीं रहते बल्कि इज्तिमाई तौर पे आपके पूरा जो लाइफस्टाइल, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी को ये तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो इसी पे आज हम नहीदा डिस्कशन करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कि ये इंतकामी रवैये एक्चुअली में अगर असर हाज़िर की बात करें, क्योंकि अगर कदीम ज़माने की बात करते कहते हो सकता है लोगों को इतना शौर नहीं था, अवेयर नहीं थे, लेकिन अब तो एजुकेशन देखें तो माशाल्लाह लोग कितनी तरक्की करते हुए हमें दिखाई दे रहे। इसके बावजूद ये इंतकामी रवैये क्यों परवान चढ़े हैं और इसका कैसे हम खात्मा कर सकते हैं, और इसके जो इनफरादी लिहाज से देखें तो क्या नेगेटिव नुकसानात इसके मुरतब हो रहे हैं, और इज्तिमाई लिहाज से देखा जाए तो इसके क्या नुकसानात सामने आ रहे हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी जल्दी से हम उनका तारुफ करवा दें। इससे पहले नहीदा आपकी और मेरी बातें जो हैं वो लंबी होना शुरू हो जाए। नाज़रीन आज के हमारे तीनों मेहमानों की अगर बात करें, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते हैं, जाने पहचाने लोग हैं, ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स में बल्कि अदर जो दीगर टीवी चैनल्स हैं वहाँ उनके प्रोग्राम्स में आपने देखते हैं सोसाइटी में अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम देते हुए आपको दिखाई देती है। आज के पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबका यूनाइटेड नेशन ऑफिसर हैं जी, मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा हैं, आप सोशल वर्कर हैं, मोहम्मद मुदस्सिर मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने का, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान चुके हैं। नहीदा तालीम की हमने बात की है तो तालीम के ज़रिए बहुत ज़्यादा शऊर बेदार हो सकता है, अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, इस इंतकामी रवैये से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ हैं आप एजुकेशनिस्ट हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच, आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का वक्त देने का। मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। इंतकामी रवैये, मैं चाहूँगी नाज़रीन को इसकी डेफिनेशन बताएं कि एक्चुअली में ये इंतकाम जो हम बात करें ये इसकी बुनियादी वजह क्या है और कैसे ये इसका आगाज़ हुआ, या आज अगर असर हाज़िर की बात करें तो हमारी ज़िंदगी में कितने नुकसानात लेकर आ रही हैं। मैं भी सबसे पहले तो वंस अगेन मैं आप सबका, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप एक से एक नए बहुत इनोवेटिव किस्म के टॉपिक के साथ क्रेडिट सच टीवी और सच सवेरा की टीम को माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप सबको और हिम्मत दे और तवानाई दे और ताकत दे। थैंक यू। देखें ये हमारे माशरे को जब हम डिफ़ाइन करने की तरफ आते हैं ना तो बदकिस्मती से हमें ये फील होता है इंतकाम इंतकाम इंतकाम।
ہم ماننے والے ہیں اسلام کے، کلمہ گو ہیں. اسلام نے ہی سب سے زیادہ زور دیا انتقام سے بچنے کا، معاف کر دینے کا. اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ ہدایات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ اسی سے عبارت ہے. حضرت حمزہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں نام تھوڑا بہت غلط کر دوں تو معافی چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. حضرت وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے حضرت وحشی میں لگا رہا ہوں، انہوں نے آپ کی باڈی، حضرت حمزہ کی باڈی کو قتل کرنے کے بعد آلموسٹ کہنا چاہیے قیمہ بنا دیا. اور اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کی خاطر یہ سب دیکھ رہا ہوں، تو آخر اس کے بعد اور انتہا کیا ہے. مطلب وہ اتنے رنجیدہ تھے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا اندر سے. اب جو ہے رحمت للعالمین جب بہت کم واقع پہ ان کے دل سے ایسی آہ نکلی ہے، جب وہ خود زخمی ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آفر دی، آپ حکم فرمائیں میں ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں گا. آپ نے کہا نہیں، بالکل یہ سدھر جائیں گے، سن لیں گے. لیکن وہاں رنجیدہ اس حد تک ہوئے کہ آپ کے دل سے آہ نکلی، اور اس آہ کا یہ اثر ہوا کہ ان کو حضرت وحشی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہنے چاہیے دل نرم کیا گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کی خاطر. مگر شک تھا کہ میں اتنا بڑا جرم کر چکا ہوں کہ میں تو مطلب مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ناقابل معافی جرم ہے، وہ خود سمجھ رہے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمام گناہ، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، سوائے شرک کے. اس کے بعد پھر انہوں نے کلمہ قبول کیا، اور پھر پوری ان کی ہسٹری ہے جو اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا. کہنے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انتقام جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے بنیادی طور پہ کسی شخص کے ساتھ حق تلفی ہو، اس کا دل دکھے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس پہ طعنہ زنی کی جائے، اس کے حقوق کو سلب کیا جائے، تو اس کے طور پہ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو منفی جذبہ ہے. وہ منفی جذبہ انتقام کا ہے. اب چیز یہی ہے کہ اسلام نے اس کے بھی لمٹس ڈیفائن کر دی ہیں. اس نے کہا آپ بدلہ لے سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا. آپ کو ان لمٹس کے اندر ہے کہ بدلہ لینا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا. اگر اس سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ خود زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے. اور اسلام اس بات پہ اچھا وہاب صاحب یہ اس پہ آیا پاک بھی ہے نا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان. مدثر صاحب انہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ انتقامی رویے آخر ان کا کیا سبب بنتا ہے، وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. آخر ہم کیوں، کچھ لوگ پوری زندگی انتقام کی آگ میں وہ ان کی گزر جاتی ہے، تو ہم کب اور کیسے اس کو نکالیں گے، اور مطلب کیسے اس چیز کو ختم کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیسے اس کا آغاز کیا جائے؟ تخلیق آدم کے بعد انسانیت جب وجود میں آئی تو انسان کے ذہن میں کے 3 حصے ہیں، ایک انکانشیس مائنڈ، ایک سب کانشیس مائنڈ، ایک کانشیس مائنڈ. تو سب کانشیس مائنڈ میں ہر طرح کے جذبات ابھرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس بات پر بھی ابھرتے ہیں اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، اور اس بات پر بھی ابھرتے ہیں اگر میں کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں تو اس کے خلاف از خود میرے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. اب وہ جذبات جو ہیں ان کی پازیٹیو ڈائریکشن اور نیگیٹو ڈائریکشن ہوتی ہے. ہمارا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ان کو فلٹر کرتا ہے. اگر سوسائٹی اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، قانون کی رواداری ہے، تو اس میں آپ کے جو صرف اچھے پہلو ہیں وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، تربیت اچھی نہیں ہے، تو نیگیٹو طریقے سے وہ خواہشات ابھرتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا، ایک کلاس ہے، اس کلاس میں ایک بچہ ہے بہت
लायक है, एक दूसरा बच्चा है जो उससे कम लायक है। इम्तिहान होने लगते हैं, वो कहता है कि किस तरह से मैं इससे ज़्यादा नंबर लूँ, उसके जहन में दो ख्यालात उभरते हैं। ठीक है, ये दो ख्यालात कौन से मुदस्सिर साहब, ये हम आपसे जानेंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं कि वो दो ख्यालात कौन से हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन आज का टॉपिक यकीनन इंतहाई अहम, हमेशा की तरह इंतकामी रवैये, जिसमें हम बात कर रहे हैं और इसका इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर इसके क्या असरात हैं। यकीनन जब हम इंतकाम की बात करते हैं या मनफी रवैयों की बात करते हैं, उसके नहीदा डेफिनेटली मस्बत असरात तो कोई नहीं होते, बिल्कुल उसके नुकसानात ही होते हैं। उसके बेशुमार जो ख़तरात हमें, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली को लाक हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए, इसी पे हम बात करें। मुदस्सिर साहब, आप ही से हम डिस्कशन कर रहे थे, एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहे थे और कुछ दो पहलू आप बताने जा रहे थे। कर रहे थे कि उसके ज़हन में दो तरीके आते हैं। एक तो ये आता है कि मैं उसकी कापी जो है जिसमें से नोट्स लिए हुए हैं वो गुम कर दूं, चुरा लूं, और दूसरा ये है कि मैं खुद मेहनत करूं और उससे ज़्यादा। अब ये दोनों ख्यालात मेरे जहन में आते हैं। ठीक है, अब ये मेरी तरबियत है कि मैं उसमें से किस पर अमली जामा पहनाता हूँ और किस पर अमली जामा नहीं पहनाता। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हो जाती है वो तो इंतकामी हो जाती है कि मैं उसकी काफ़ी गुम कर देता हूँ, और दूसरी ये पॉजिटिव अप्रोच है कि मैं उससे ज़्यादा मेहनत करके उससे बाजी ले जाता हूँ। और यही रवैये हर जगह आ जाते हैं। हत्ता कि आप अगर इसको एक्सपेंड करें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, होती रही हैं, वो सब के सब यही जज्बात थे। बाज़ दफ़ा एक जज्बा गालिब आ जाता है, बाज़ दफ़ा दूसरी तरफ का जज्बा गालिब आ जाता है। आप देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, उसकी बुनियाद भी क्या थी कि एक प्रिंस को कत्ल कर दिया गया। अब उसके कत्ल होने के बाद वर्ल्ड वॉर हो गई जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उनको नुकसान हुआ। उसके बाद फिर लीग बनी, वो ख़राब हुई। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई, उसमें फिर हिटलर ने जो इंतकामी कार्रवाई की, जो हॉलोकॉस्ट के नाम से अभी तक याद की जाती है, वो भी एक इंतकामी कार्रवाई है। अब हिटलर ने वो इंतकाम क्यों लिया, उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। उसकी हिस्ट्री जो है वो ये जाहिर करती है कि उसके जहन में ये ख्यालात पैदा हुए कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं सबके साथ ये करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये जो ख्यालात हैं ये हर इंसान के ज़हन में रहते हैं। सिर्फ ये है कि उसका माहौल, उसकी तरबियत जो है उसके पता चलता है कि वो फिर पॉजिटिव साइड पे इंशाल्लाह आगे चल के भी हम बात करेंगे कि मुआशरे का क्या रोल है और क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं, तरबियत से किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है। मज़हब का जिक्र किया इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि तमाम मज़ाहिब में इंतकामी कार्रवाइयों को मना किया गया। हर मज़हब में, आप किसी भी मज़हब की मिसाल ले लीजिए, बल्कि बाज़ मज़ाहिब तो ऐसे हैं जिसमें वो ये कहता है कि अगर आप कोई बंदा आपके ऊपर एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरी गाल भी आगे करें कि उसको लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो ऐसा नहीं है। आप मारना तो दूर, आप बस उसको थोड़ा तल्ख रवैये से बात कर ली तो वो उस पर इंतकाम पे आ जाता है। आगे चल के इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब से भी हम जान लें कि इससे जिस तरह नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें बढ़ती जा रही, इंतकामी रवैये की हम बात करें, अदम बर्दाश्त, सब्र नहीं है, बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म हो गई है, क्या ये वजह है? हम ख़ासकर दौरे हाजिर की बात करना चाहेंगे क्योंकि माजी से हमें हमारी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रेजेंट और जो हमारा फ्यूचर है वो तबाह ना हो सके। बट हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमारे हाल की अगर बात करें तो वही चीज़ें, एक्शन का रिएक्शन, बर्दाश्त नहीं है। ज़रा सा अगर किसी ने गुस्से में बात कर ली तो हम फ़ौरन उसका रिएक्शन देते हैं और इंतकाम पे आ जाते हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हम लोग तालीम से दूर हो गए, और तालीम के साथ साथ तरबियत से। तालीम ये नहीं है कि टेक्निकल हुनर ले लेना, कोई काम कर लेना, कोई किसी काबिल हो जाना, पैसे कमा लेना, ये तालीम नहीं है। तालीम ये है कि आप अपने रवैयों को कैसे इम्प्रूव करें। यस, बिल्कुल। और इसमें हमारा सभी, हम सबका कसूर है। मुझे लगता है कि इसमें ना सिर्फ असातिज़ा
بلکہ والدین بھی اور ایز اے ہول ہماری سوسائٹی بھی، یعنی ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلسل زیادتیاں ہوتی ہیں تو انتقام پنپتا ہے، پھر انتقامی رویے پنپتے ہیں. یعنی یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ایک حد ہے برداشت کی. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ آیا ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. اس کے لیے انگلش میں کہا جاتا ہے پٹ یور سیلف ان ادرس شوز. آپ دوسرے کی سچویشن میں جا کے دیکھیے، آپ سچویشن مطلب سواب کیجئے، آپ کہیے کہ میں اس کی جگہ ہوں اور وہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے تو میرا کیا حال ہے. اچھا اس طرح کی نا ایک جگہ کچھ ایگزامپل بھی کوٹ ہوئی تھی، جیسے ایک آدمی کی طرف وہ ایک ڈیجٹ لکھا ہوا 6 نظر آ رہا ہے، دوسری طرف اس کو 9 نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے اینگل سے اب دیکھ رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی اس طرف بھی میں آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ایک تو جو بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، وہ سوچے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. صحیح. اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اب وہ بات آتی ہے آپ کی اینگل کی، کہ ہر ناانصافی، ہر چیز جو ہم سمجھتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے، بیسکلی ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے آبجیکٹیوز کے خلاف کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو اچیو نہیں ہو رہا ہوتا. جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے شخص کو یہ کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، تو اس میں جب ہماری ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس نے ظلم کیا میرے ساتھ، پھر وہ انتقام میں کنورٹ ہو جاتی ہے چیزیں. تو اصل میں کیا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو اس میں اللہ نے یہ موقع دیا ہمیں انسائٹ ڈیولپ کرنے کا، اپنے اندر سوچنے کا. اس نے ایسا کیا ہے، میں نے ایسا کیوں کی، میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں جو اس کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں. مجھے یہ سوچنا ہے کہاں پہ کلیش آ رہا ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہر انڈیویجول ایک اینٹیٹی ہے. ہم ایک دوسرے کو سپلیمنٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے لازم نہیں ہوتے. ہر کوئی انڈیویجول جس طرح ہم اکیلے دنیا میں آتے ہیں اور اکیلے ہی جاتے ہیں. کبھی ایسا تھوڑی ہوا کسی نے کہا آؤ میرے ساتھ میں مرنے والا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اگر سوچ ڈیولپ ہو جائے تو پھر ہمیں جنت کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو آپ صاحب اس سوسائٹی میں آج جو عصر حاضر کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو معاف کرتے ہوں گے؟ بہت بڑی بات ہے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میرے خیال میں آپ مجھے 2 دن کا ٹائم دیں، میں اس کو فکر اٹھا کے لے کر آتا ہوں. لیکن ہوں گے تو ضرور ہوں گے. ایگزیکٹلی جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے، جہاں برے وہاں اچھے ہوتے ہیں. یہ دنیا جو ہے خیر اور شر کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، ہم بیسیکلی شر ہمیں بہت جلدی رپورٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی ایک طرح کی یہ جبلت بھی ہے، وہ جو شر ہے اس کی طرف فوراً دھیان دیتا ہے، خیر کی طرف بہت کم دھیان جاتا ہے. اب پاکستان میں دیکھیں ہر جگہ پہ لاتعداد بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کہیں پہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جائے تو پتہ لگتا ہے بھائی پاکستان تو صرف شر ہی شر ہے اور پوری دنیا میں وہ پھیلایا جاتا ہے. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے اس سے تھوڑا سا ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ انتقام جو ہے بیسیکلی یوزلی دیکھیں انتقام جو ہے نا ایک ریئیکٹیو جذبہ ہے. انتقام جو ہے جب بھی کسی کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، جب بھی کسی کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، جب بھی کسی کی آزادی کے تمام تر پہلو سلب کر لی جاتے ہیں تو ایک انسان کے اندر جو جذبہ بیدار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کے ماشاءاللہ ساری ڈیفائن کی مختلف اقسام جو ہیں. تو پھر انسان اس اسٹیج پہ آتا ہے کہتا ہے یار اگر مجھے میرا حق نہیں مل رہا تو پھر کسی کو بھی یہ نہیں ملنا چاہیے. اگر میں متاثر ہو رہا ہوں، اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ظلم کرنے میں حق بجانے پاتا. اب ہمارا معاشرہ دیکھیں، ڈاکٹر علی نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے پاس تعلیم و تربیت کی کمی آج سے نہیں بہت عرصے سے ہے. استحصال جو ہے ہمارے حکمرانوں نے 1947 کے بعد سے قائد اعظم تو رخصت ہو گئے، اس کے بعد اس قوم کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو کے ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو جو دوسری ترقی یافتہ اقوام ہیں، صرف مادی ترقی نہیں ہمیں چاہیے،
ہمیں بیسکلی ذہنی ترقی چاہیے، ہمیں اخلاقی ترقی چاہیے، ہمیں تربیت چاہیے. آج کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن ڈیولپڈ ورلڈ کا بچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں پھینکتا گاڑی سے باہر یا اسکول میں نہیں پھینکتا. کوئی وہ خدا نہ خواستہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے بچے بن کے آئے ہیں، آسمان سے بھیجے گئے ہیں. اسی دنیا کے بچے نا. تربیت ہمارے پاس تربیت شروع سے رہی نہیں. ہمیں بیسیکلی دیکھیں حکمرانوں کا جو کام ہوتا ہے نا وہ پلاننگ کرنا ہوتا ہے. آج بھی عام طور پہ سب کو پتہ ہے کہ ایک سنگل امریکن یا کلیکٹیو امریکن گورنمنٹ اگلے 50 سال کی پلاننگ کر کے آگے چلتی ہے. ہماری پلاننگ کیا ہے؟ اب آپ سب بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سچ رمنگ دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح ناظرین زبردست ٹاپک لے کر آئے ہیں، انتقامی رویے. ناظرین بہت وسیع ٹاپک ہے اور یہ تو نام سے ہی بتا رہا ہے کہ کتنے اس کے نقصانات ہیں، کتنا خطرناک یہ ٹاپک ہے اور کس طرح یہ ہماری زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے. نہ صرف ہماری انفرادی سطح پہ یہ متاثر ہو سکتی ہے ہماری لائف، بلکہ اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو کتنے اس کے نقصانات ہیں، کیسے ہم متاثر ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے ان نقصانات سے ناظرین خود کو بچانا ہے. کب تک ہم زندگی کو اسی طرح اس انتقام کے تھرو، ان منفی رویوں کے ذریعے جو ہے وہ نہیں ہم زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں گے. یقیناً اب وقت ہے جہاں ہم وہاب صاحب نے بھی وہاب صاحب آپ کی طرف آ گئے، جہاں آپ نے کہا کہ ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں وہ آگے کی سوچتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں جہاں ان کو مثبت، لیکن وہاں پہ بھی منفی پہلو ہیں، لیکن ایک جیسے تربیت کی آپ نے بات کی تو وہ اس پہلو کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں. بٹ ہمارے انفارچونیٹلی سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، سیاست کی اگر بات کی جائے جہاں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی قوم کو اویئر کرے، شعور بیدار کرے، وہ تو خود ہی اپنے انتقامی رویوں میں مصروف ہیں. انہوں نے قوم کو کیسے اویئر کرنا ہے؟ دیکھیے اکثر بیشتر کہا جاتا ہے جو ذہنی طور پہ ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کا نام آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، اتنا بلند کر دیتے ہیں. جو ذہنی طور پہ پسماندہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کو پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں وہ. اسی وجہ سے چیز یہ ہے کہ جو یورپ پلس جو ڈیولپڈ ویسٹ ہے یہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اسلام کے مذہب کو پک کر لیا. آپ ان میں سے بہت سارے سے جب انٹرویو کریں گے تو پتہ لگے گا انہوں نے قرآن شریف کی ٹرانسلیشنز پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ ایک ایوریج ٹاپ کے امریکن سے جب بات کریں گے آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی اس نے انگلش ٹرانسلیشن قرآن کی پڑھی ہوگی اور اس کی ریسرچ ہم سے زیادہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ ہم نے اس دنیا میں ترقی کرنی ہے اور جہاں سے اچھی چیز ملے لے لو. اور ہم لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ جہاں سے بری چیز ملے اس کو اڈاپٹ کر لو. اب ابھی دیکھیں یہی وجہ ہے. اب جب انتقام کی بات کرتے ہیں ہماری دشمنیاں صدیوں سے چل رہی ہیں. صحیح ہے. ہم اپنے زیادہ تر ٹرائبل ایریاز میں شہروں میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. عجیب سے وہ ایک ہماری نیچر ہم نے بنا رکھی، اکڑ کے ہم کیوں چل رہے ہیں؟ مسئلہ اکڑ ہماری، جبکہ اس پہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تمہارا کوئی حق مار لیتا ہے تم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے درگزر کرو، قیامت کے دن اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا. مجھ سے لے لینا مینز کہ اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری سوچ سے باہر جو آسائشیں ہیں وہ مل جائیں گی. بالکل. تو ہمیں وہ آخرت کا سوچنا چاہیے یا دنیاوی چیزوں کا سوچنا؟ ہماری یہی تو کوتا اندیشی ہے، کوتا نظری ہے کہ ہم مختصر سا سامنے کا فائدہ دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دیوار کے پیچھے کیا چھپا ہے. اچھا وہاب صاحب آپ کی بات سن کے نا بالکل میرے مائنڈ میں آیا کہ دیکھیں شیطان جو روز اول سے لگا ہوا ہے وہ انتقامی کاروائی پہ لگا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا. تو ابھی جو لوگ انتقامی جن کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اٹس مین کہ وہ پھر رحمان کے رستے پہ نہیں ہے، وہ شیطان کے رستے پہ ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جب بھی وہ بات کر رہے تھے مدر صاحب انکانشیسلی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ انکانشیسلی ان کا چل رہا ہوتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا یہ ہمارے اوپر تو اپلائی ہو رہا ہے لیکن جو غیر مسلم ہیں جس طرح ہم ویسٹرن ڈیولپڈ ورلڈ کی بات کریں ان کے پیچھے شیطان کیوں نہیں لگا؟ لیکن سر وہاں پہ بھی تو ہے، وہاں پہ بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ بالکل جو ہے وہ 0% وہاں پہ یہ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن دیکھیں انہوں نے ایٹ لیسٹ
یہ اس بات پہ ایکا کر لیا کہ جب تک ہم مارو مرو انتقام لو کی پالیسی پہ رہیں گے ہم سب کا شہری شہر ہے اس میں. اگر ہم بھول جاؤ, درگزر کرو, آگے بڑھو, اور جو ہے فضول قسم کی باتوں میں الجھو ہی نہ. اب دیکھیں, کہنے کی بات نہیں ہے, ایک مزاحیہ واقعہ ہے. پنجاب سے ایک مہمان کے پی میں گیا, میزبان وہاں کے مقامی تھے, تو وہ انہوں نے کہا چلو ہم تم کو آؤ اپنا ایریا دکھاتے ہیں. وہ کھلی جیپ تھی, وہ پیچھے کھڑا ہو کے ایریا دیکھ رہا تھا. اچانک جو ہے وہ جو اس کا قبائلی میزبان تھا اس نے کہا یار سر نیچے کرو فٹافٹ, ہمارا دشمن آ رہا ہے. اچھا. وہ جو پنجاب سے گیا تھا وہ کہنے لگا کہ یار وہ تو بات ٹھیک ہے, تو نے میرے ہی سر کیوں نیچے کروایا, تم نے اپنا سر کیوں نہیں نیچے کیا. کہتا یار پچھلے سال ہم نے اس کا مہمان مارا تھا, اچھا, اب وہ ہمارے مہمان کی تلاش میں ہے. تو چکر یہ ہے کہ ہماری جو دشمنیاں ہیں وہ بڑی مزے کا خیز قسم کی ہیں. ہم دشمنی برائے دشمنی اپنی عزت کی خاطر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ کہیں پہ تو ختم ہونا چاہیے نا. آج آپ اس کے 4 بندے مارتے ہیں, وہ اگلے سال آپ کے 10 بندے مار دیتا ہے, آپ پھر 15 بندے مارتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اتنی بیوہ عورتیں, وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو کس حال میں کس قسم پرسی میں بڑا کرتی ہیں. وہ بوڑھے والدین جن کی اولاد ان انتقامی کارروائیوں میں جان سے جاتی ہے, وہ کس کرب کی زندگی گزارتے ہیں. کرب سب محسوس کرتے ہیں. اسلام سب کے پاس ہے. لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہیں. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, دشمن نظر آتا ہے تو کہتے ہیں مار دو. وہ تسبیح, وہ تعلیمات, وہ نماز, وہ روزہ, وہ حج, وہ زکوٰۃ سب فضول ہے. فضول کس لیے ہے؟ تربیت نہیں ہوئی, تربیت اندر اسلام اترا ہی نہیں. سب کا سب زبان پر ہے, نہ آخرت پہ یقین ہے, نہ تعلیمات پڑھی ہوئی ہیں. آپ کسی ایوریج 5 وقت نماز پڑھنے والے سے باہر کھڑا کر کے ذرا مسجد کے سے جب نکل رہا پوچھ لیں, بڑی بیسکس چیزیں نہیں آتی. تھر پارکر میں میری پوسٹنگ تھی, تھر پارکر میں, تو ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت وہاں پہ گئی. دور دراز کا ایریا تھا تھر پارکر کا. وہاں پہ ایک 70 سالہ صاحب آئے اور تبلیغی جماعت کے سربراہ سے کہنے لگے میری نماز جنازہ پڑھا دو. بڑے حیران ہوئے, کہیں گے یار دیکھیں نماز جنازہ جو ہے جو انسان گزر جاتا ہے اس کی زندگی تو ہوتی نہیں ہے, کہتا آپ پڑھا دیں. اچھا. انہوں نے اصرار کیا, انہوں نے کہا مسئلہ کیا, مسئلہ بتاؤ. یار جتنا اسلام اس ایریے میں ہے نا, جب میری رحلت ہوگی تو مجھے ایسے ہی لپیٹ کے دفنا دیں گے, کوئی نماز نہیں پڑھے گا. کیونکہ ان میں سے کئیوں کی نماز پڑھنی آتی نہیں ہے, پڑھنی آتی بھی ہے تو کہیں گے یار کون نماز پڑھے, دفنا دو بھائی ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ پڑھا دو, ایڈوانس میں پڑھا دو. تو یہ جو ہے نا اصل میں اسلام کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا, اور اپنی جو اخلاقیات ہے اس کی تباہی پھیر دی. اور پھر کہتے ہیں پھر جو ترقی نہیں ہو رہی, کیوں ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں. پھر ہم ان چیزوں کا رونا روتے ہیں. محمد مدثر مفتی صاحب, یقیناً اسلام کی جیسے وہاب صاحب نے بات کی, ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں, کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاب صاحب نے صرف اسلام کے متعلق اور اس کے رویوں کی بات کی. میڈم نے جو بات کہی تھی کہ ویسٹ میں کیا یہ چیزیں نہیں ہیں, وہاں پر بھی ہیں. وہاں پر دوغلے قسم کے رویے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ جو ان کے اپنے نیشنل کے ساتھ ہیں, وہ اپنے نیشنل کے ساتھ نہایت رواداری سے اور جسٹس سے ٹریٹ کرتے ہیں, کوئی انتقام نہیں لیتا. لیکن جب دوسری نیشن کی بات آتی ہے تو اس سے وہ انتقام لیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال جو عراق کی جنگ ہے وہ ہے. ٹھیک, مدثر صاحب ویسٹ کی بات کی, اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے بریک کی جانب بڑھنا ہے معذور. بریک کے بعد یہیں سے جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سٹرا میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک ناظرین آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آئے ہیں, انتقامی رویے. عصر حاضر کی بات کریں, یقیناً اشد ضرورت ہے. ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, لیکن تربیت کا ایلیمنٹ ہمیں سکھائی دیتا ہے. تعلیم ہمیں پیار محبت سے رہنا سکھاتی ہے, درگزر کرنا, برداشت کرنا, معاف کرنا سکھاتی ہیں. لیکن آج کو یہ تمام تر چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں مس دکھائی دیتی ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف انفرادی سطح پہ بلکہ اجتماعی
لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے. تو انہیں چیزوں کو, یہ جو نیگیٹو پہلو ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے, اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں, انہیں پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی مدثر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. ویسٹ کی بات کر رہا تھا کہ ویسٹ میں وہاں پر ان کا دوگلا سٹینڈرڈ ہے. وہ اپنے نیشنلز کے ساتھ تو رواداری سے, انصاف سے بات کرتے ہیں, لیکن جہاں دوسری نیشنز کا کام آتا ہے تو وہ وہاں پر انصاف نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی مثال عراق کی جنگ ہے. عراق کی جب جنگ انہوں نے کرنی تھی تو پوری یونائٹڈ نیشن کی جو ویسٹرن قومیں تھیں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, جبکہ وہ نہیں تھے. اور جب عراق کو تباہ کر دیا, ملینز آف لوگوں کو تباہ کیا, خواتین بچے مارے گئے, تو اینڈ پہ آ کے ایون ٹونی بلیئر نے, جو کہ پرائم منسٹر تھا برٹن کا, اس نے پبلکلی ایڈمٹ کیا کہ وہ آئی ایم سوری کہ وہ غلط ہو گیا, وہ تو جھوٹ تھا, ہم نے غلط پروپیگنڈا کیا. یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اتنے انسانوں کا خون کر دیا. تو یہ کوئی رواداری تو نہیں ہے, یہ کوئی انتقام تھا اس سے, کیونکہ اس کی اور اسرائیل کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی. بالکل. تو یہ انتقامی رویہ تھا. تو میڈم بالکل صحیح کہتی ہے کہ ان کے ہاں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے ڈبل رویے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انسان کی فطرت میں چیز ہے انتقام لینا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے مذاہب نبی رسول آتے رہے, اللہ تعالیٰ یہی سکھاتا رہا کہ جی حقوق العباد جو ہیں ان پہ سٹریس کرنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. بالکل. لیکن اس کے بعد پھر اب ایسا ہوا کہ ایسی تنظیمیں ڈیولپ ہو گئی ہیں جو اس چیز کا خیال کرتی ہیں کہ جی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اب آپ یہ بتائیے نا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخری نبی کو اتنی پہلے بھیج کے اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے بیٹھ گئے کہ اب تو میں نہیں بھیجتا کسی کو بھی آپ کی اصلاح کے لیے. اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ جو انسان ہے اس کی سوسائٹی میں اتنی ارتقا ہو گئی ہے کہ اس کی اپنی تنظیمیں جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف تبلیغ کریں گی کہ جو چیز پروفٹس کیا کرتے تھے کہ جی معاف کر دو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, کسی پہ ظلم نہ کرو. تو یہ چیزیں انسان کی اس وقت تنظیمیں کرتی ہیں, لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر تو وہ کرتے ہیں اور کسی جگہ پر اس کے خلاف نہیں کرتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک انتہائی مزے کا سوال ذہن میں آیا جہاں پہ اتنی سیریس ڈسکشن چل رہی ہے. یہ انتقامی کارروائی کا جذبہ زیادہ مرد حضرات میں ہے یا خواتین میں ہے؟ اب ہم یہاں دو خواتین, اب دیکھتے ہیں آپ کا پلڑا کس طرف جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے جی, لیکن ایک ریالٹی ہے بالکل کہ ہماری مردوں کی سوسائٹی میں بھی کنٹرول خواتین کے پاس ہے. اچھا, کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی ہے, زیادہ جذبہ کس کے پاس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. بچہ, اس کی سب سے پہلے تربیت, پہلی درسگاہ ماں. وہ تو ماں. بالکل. اب ماں کے اپنے پاس اگر پازیٹیو رویے نہیں ہیں تو بچپن سے ہی وہ بچے کو پازیٹیو رویے نہیں دے پائی. صحیح فرمایا. انتقام کو درگزر کر دینا, انتقام سے منہ پرے کر لینا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے آپ کے اپنے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. صحیح. ایسا نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں, ہم سب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کسی نہ کسی حد تک ہوتی رہتی ہے, ڈیلی ہوتی ہے, لیکن ہم درگزر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بیسک وجہ یہ ہوتی ہے, آپ نے کہا نا کتنے لوگ کرتے ہیں, کوئی ہیں یا نہیں ہے, مجھے یقین ہے بہت ہیں. ایسے ہی دنیا قائم نہیں ہے. یہی بات ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے بہت بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے نا, تو یہ انتقام اور ذاتیات بہت چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. ایسے اب عبد الوہاب صاحب نے کہا, امریکہ کی مثال دی, تو امریکہ میں ان کی سوسائٹی میں ٹالرنس اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو ایک لیڈر ملا اور اس نے ایک خواب دیا انہیں, وی ہیو ٹو میک امریکہ the greatest nation of the world. 100 سال لگے اس کو پورا ہونے میں. اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ دنیا پہ رول کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, ہوا یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنی ذات سے نکل کے اپنے نیشن بلڈنگ کی طرف لگ گئے. ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر جو تھے, ہم نے ان کی قدر نہیں کی, ان کا خیال نہیں کیا. اور ادروائز ان کے جانے کے بعد جو ان کے پیغام تھے, ہم نے تو ان کو بھی فالو نہیں کیا, بلا دیا ہم نے. یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ منتقم مزاج ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کا قبلہ نہیں ہے ایک طرف کوئی,
کوئی کسی طرف ہے, کوئی کسی طرف جا رہا ہے, کوئی کسی طرف. آپ نے جواب گول کر دی ہے ویسے. سوال یہ تھا جو ہے نا کہ گھر واپس جانے. نہیں ویسے یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, جس طرح ابھی یہ بات ہو رہی تھی, نسل در نسل چلتا ہے, تو وہ گھر سے بھی ایک شی مل رہی ہوتی ہے. میں اسی سے, لیکن یہ نہیں کہ میں عورت ہوں, ویسے مرد کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے اندر نہیں. آپ ایک بات بتائیے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مردوں میں آپ دیکھا ہوگا کوئی زیادتی کر رہا ہے, جھگڑا ہو گیا, زیادہ بڑھ گیا, کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اٹھا کے مار دیں گے, ٹھیک ہے نا, جو ہاتھ میں آیا, کسی کے پاس ویپن ہے تو وہ مار دے گا. کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ چیز کا استعمال کرتے ہیں اگلے کو سبڈو کرنے کے لیے. اس لیے عورت کا میں نے اس لیے کہا کہ عورت خود کمزور ہے فزیکلی, ٹھیک ہے, مرد فزیکلی تگڑا ہے, عورت استعمال کرتی ہے اپنے سے بڑا ویپن, وہ مرد ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے زیادہ انتقام مرد لیتے ہیں, لیکن پیچھے کیا کروا کون رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, وہاب صاحب یہی جو سوال نہیدن کے وہ آپ سے جواب لینا چاہیں گے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سائنسی طور پہ آپ مرد اور عورت کی جو احساسات جذبات ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں. عورت شارٹ ٹرم کا سوچتی ہے, مرد لانگ ٹرم کا سوچتا ہے. عورت تکلیف کو برداشت کرنے کا بہت بہت وسیع تجربہ رکھتی ہے, مرد تکلیف پہ گھبرا جاتا ہے. عورت جو بچوں کی پیدائش کے عمل سے گزرتی ہے وہ اس نوعیت کا کرب ہے کہ مرد کے تو مرد اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا. یہی بات, اسی لیے ماں کے قدموں تلے جنت رکھے. عورت بنیادی طور پہ جذباتی ہے, مرد جذباتی ہے, لیکن آن دی ہول ظاہر ہم کمپیریزن کرتے ہیں, مرد جذباتی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا کیونکہ وہ لانگ ٹرم کا سوچ سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں عورت جذباتی ہے, یہاں پہ آ کے مسئلہ شروع ہوتا ہے. عورت کیوں کہا جاتا ہے, ہر ایک کا اس پہ اجتماع ہے کہ عورت ہی دشمن ہے. آپ کا جب سے یہ میں کہتا ہوں برے صغیر کا معاشرہ وجود میں آیا ہے, ساس بہو کی دشمنی ایسی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں سنی ہوگی. کیوں آج جو ساس بہو کی لڑائی پہ وہ سیریلز بھی اتنے زیادہ آ چکے ہیں. ایگزیکٹلی, اب وہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, بہت زیادہ نیگیٹو کام بھی ہوا ہے, اور اب پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. پہلے وہ پڑوسی ملک میں کے ڈراموں میں ہوتا تھا, اب یہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں درگزر کرنا, درگزر نہیں ہوتا. آج آج جو ساس ہوتی ہے, پہلے جب بہو تھی, اب اس پہ اگر کوئی ظلم ہوا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم تو برے صغیر کا خاصا رہا ہے نا, اب ظاہر ہے اس میں 100 جب برتن اکٹھے رہتے ہیں تو ٹکراتے تو نہیں ہیں, وہ برتن ٹکراتے رہے. اب اس کی مرضی کچھ اور تھی, جو سسرال تھا وہاں کے معاملات کچھ اور تھے, فرکشن چلتا رہا, جھگڑے ہوتے رہے, زندگی چلتی رہی. اب پتہ لگا وہی بہو اب ساس بن گئی. اب ہونا ہی چاہیے, عقل جو کہتی ہے کہ یار جو ہو گیا اس پہ مٹی پاؤ, آگے بڑھو, یا پھر جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آگے والے کے ساتھ نہ کروں. آگے والے کے ساتھ نہیں کروں گی. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرتے بھی ہیں وہاں, لیکن وہ 10% ہیں جو یہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ ظلم ہو گیا, میں آگے نہیں لے کے چلوں, میں آگے ایک نئی ریڈ ڈالوں گی. لیکن 90% جو ہے نا, کیونکہ وہی بات تربیت نہیں ہے. تربیت یہ ہے انتقام لو, وہی بات انتقام کی ہو رہی, انتقام لو. تو مجھے اگر سے 50% رگڑا لگا ہے تو میں اپنی بہو کا 80% رگڑا لگاؤں گی. ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. بالکل. کیوں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں اسلام یہی کہتا ہے کہ یوزلی کوشش یہ کرو بچے کی شادی کرو, اس کو علیحدہ کر دو, ایک سیپریٹ یونٹ پہ رہو. کیوں اسلام کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا, اسے پتہ ہے کہ یار یہ ٹکراتے ہیں آپس میں, ان کو علیحدہ رکھو, خاص خواتین کو علیحدہ رکھو, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا بھی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مجبور ہے کلچر کے ہاتھوں. کلچر میں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو نہ کٹ جائے گی, وہ جی بیٹے کو باہر نکال دیا, بہو کو باہر نکال دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کہتے نہیں ساتھ رہو. اب ساری عمر ٹکراتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں. مردوں جہاں بھی مرد انٹرفیئر کرتے ہیں نا ان جھگڑوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ان کی بیگمات کا مین کلیدی کردار ہوتا ہے. دیکھو تمہارے بھائی نے کیا کہا, دیکھو تمہاری ماں نے کیا کہا, دیکھو تمہاری ماں نے کیا کہا, ٹھیک ہے. اب بیٹا پہنچ جاتا ہے ماں سے لڑنے کے لیے, بھائی کے پاس پہنچ جاتا ہے. یوزلی 90% جو گھریلو فسادات ہوتے ہیں, جو بڑی بڑی
عظیم جنگیں لڑی جاتی ہیں، اس میں جب بھی آپ تحقیق کریں گے، چاہے آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلا لیں، FBI کو بلا لیں یا CIA کو بلا لیں، وہ سالو ہونے والے نہیں ہوتے. ہاں سالو ہونے والی نہیں ہوتے، اور اندر سے کوئی نہ کوئی خاتونی نکلتی ہے اس میں سے. بالکل. میں یہ نہیں کہتا مرد بری ذمہ ہے، مرد بھی ہمارے پورے کانٹیننٹ میں ایک سے ایک جذباتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، کچھ بھی ہو، یہاں پہ آپ 10 منٹ اٹھا کے ایک جذباتی تقریر کریں اور کہیں گے یار فلاں نے نا تمہارے حق مان لیا ہے، جا کے آگ لگا دو اس کے گھر کو، وہ لٹرلی آگ لگا دیں گے. بالکل اپنے دماغ سے نہیں سوچیں گے. جتنے پیر فقیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگوں کو دھوکہ دے کے انہوں نے اتنا جذباتی کیا ہوا ہے، اتنا پاگل کیا ہوا ہے کہ باقی دنیا میں کیوں نہیں ہوتا. اس میں بھی ہم جو ہے نا وہ سب کو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ تو صوفیزم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور صوفیت کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا بالکل بھی مکمل نہیں. یہاں میں تھوڑا سا دیکھیں، صوفیت اور چیز ہے، یہ جو 2 نمبر کی پیری فقیر ہے یہ بالکل اور چیز ہے. ہاں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 100% ہم ہر پیر فقیر کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے. لیکن دیکھیں جینون نظر آتا ہے آپ کی ہسٹری میں، جتنوں نے اسلام پھیلایا they were real صوفیز، ٹھیک ہے. لیکن ابھی 90% دھوکہ دینے والے صوفی بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو تعویذ بھی دیں گے، آپ کو پڑیوں میں صفوف بھی دیں گے، جو اپنی ساس کے نا چائے میں ملا دینا، جاؤ اپنی بہو کے جو نا پانی میں ملا دینا. بالکل چیزوں کو جو بھی ان کا رویہ ہے منفی، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اور ہوا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل وہ اگر شک نہ بھی جا رہا ہو نا تو وہ تمہاری ساس نہیں کی ہے، ساس نہیں کی، ساس وہ کہیں گے بہو نے کیا، بہو تمہارے خلاف ہے، اور بہو کہیں گے ساس تمہارے خلاف. بالکل. یہ جو ایکشن کا ریئیکشن ہے فوراً، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. نہ کہ اگر غلطی انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، سب سے ہوتی ہے. نفرت، یہ منفی رویے، جو غصہ سب میں پایا جاتا ہے. تو اس سے درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ہمیں سکھانا چاہیے، نہ کہ اسے مزید اس رویے کو، منفی رویے کو یا انتقامی رویوں کو آگ دی جائے، ہوا دی جائے. تو اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ انڈیویجول بات کرتے ہیں، اسپیشلی یوتھ کی آگے چل کے بات کریں گے، کیونکہ ان میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. فوراً غصہ، لڑائی جھگڑے کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں، کیسے ان کے اس رویے پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پہ بات کی جائے گی. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ رم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس وقت عصر حاضر کی یہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ منفی رویے، انتقامی رویے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو بات کی جا رہی ہے کہ اس سے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خاص کر جو اس کے نقصانات ہیں، جو خطرات ہیں، اس سے کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں اور کیسے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مدثر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اب ہم نوجوانوں کی تھوڑی سی بات کریں گے. تعلیم و تربیت یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیا ہمارے نوجوان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے، تعلیم کے تھرو اس کو اویئر نہیں کیا جا رہا، یا والدین کی طرف سے نہیں ان کو گائیڈ کیا جا رہا، یا ان کے کوئی گولز، کوئی ویژن نہیں سیٹ کیے جا رہے؟ کہ آج کل بہت غصہ ہمارے نوجوان میں بھرا ہوا ہے. یہ انتقامی رویے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں میڈم کے سوال کا اگر اجازت دیں تو جواب دیں. جی ضرور، آپ سے بھی رائے جان لیتے ہیں. ضرور. میری رائے یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ ٹالرنٹ ہوتی ہیں. اچھا. وہ تکلیف کو، دکھ کو زیادہ برداشت کرتی ہیں، اگرچہ ان کے ذہن میں بھی انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر وہ کنوے کرتی ہیں میل کو، تو میل جو ہے وہ جذباتی لوگ ہیں، وہ سوچتے بعد میں ہیں، پہلے کر گزرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایگزیکیوٹ اس کو مرد کرتے ہیں، شروع خواتین کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کون زیادہ ہے کون ہے بڑا مشکل. خواتین زیادہ کڑتی بھی رہتی ہیں اندر ہی اندر، وہ اپنے اندر کڑتی ہیں، لیکن جہاں ان کو موقع ملتا ہے، جیسے آپ صاحب نے کہا، وہ اپنی بیوی اپنی میاں سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا تھا، تو لیکن وہ خود نہیں کرتی ہے، وہ ایگزیکیوٹ کرواتی ہے. وہ جذباتی ہوتا ہے، وہ کھٹ سے پہنچ جاتا ہے کہ تم نے یہ کہا.
तो लिहाजा वो जज्बात शुरू इधर से होते हैं, हम दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मतलब जो हमारा रिजल्ट है 50-50% हो गया। जी, अब नौजवान आपके सवाल की नौजवान की आता हूँ। बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो इंसान के, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि सबकॉन्शियस माइंड में पैदा होती हैं, उसकी फिर जब अमली जामा पहनाना होता है तो कॉन्शियस माइंड उसको फ़िल्टर करता है। ठीक है। उस फ़िल्टर करने में तालीम का भी हाथ है, उसके साथ साथ तरबियत का हाथ है, और उसके साथ साथ माहौल, जो जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसका बहुत हाथ है। अगर मैं ये देखूं कि जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है उसका तदारक जो स्टेट है उसके कवानीन कर देंगे तो मैं उसका इंतकाम खुद से नहीं लूँगा। बिल्कुल। जब मुझे एहसास महरूमी होता है कि एक बंदा मुझे परेशान करके चला गया या मेरे साथ ज़्यादती करके चला गया और कोई ऐसी कानून नहीं है या कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो मेरी तरफदारी करे, तो उस वक़्त मेरे जहन में इंतकामी जज्बात उभरते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे मौका मिले मैं उसका इंतकाम। तो हमारी तालीम की भी फुकदान है, उसकी तालीम भी देनी चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए घरों से। ख़वातीन या माएँ जो हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ का जो झूला होता है वो कहते हैं ना, दी हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, तो वो रूल वर्ल्ड को करती हैं तो फिर उनका अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा सोसाइटी का जो माहौल है, जो मुल्क में कवानीन हैं, उनकी पासदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक कोई मेरे जैसा बंदा बूटे टूट जा रहा है तो वो तो उसको कोई कानून नहीं है, और एक अंदर देहाती कोई जा रहा है तो उसके लिए जब उसको ये देखता है वो कि जी ये सब कुछ करता है कुछ नहीं है और कोई उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर इंसाफ ना मिलने के बाद उसके दिल में जो है ना इंतकामी कार्रवाई। बिल्कुल। अच्छा, महविश एक और भी है कि हम जब खुद से इंतकाम नहीं लेते तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात इंतकाम लेती है। बेशक बेशक। और होता है ऐसा 110% होता है जब हम अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ देते हैं तो, और फिर वो हमसे ज़्यादा बेहतर बदला अल्लाह पाक की ज़ात ले लेती है। लेकिन वो टॉलरेट करके उसकी ज़ात पर छोड़ना जो है ना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। सिर्फ वही बंदा छोड़ सकता है जिसको खुदा की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद। सुकून बहुत है और हम तो शायद कुछ साल बाद बदला लेंगे ना, लेकिन जब वो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी ज़्यादती का बदला लेती है तो वो बहुत जल्दी दिनों में हो जाता है। ताला की लाठी भी आवाज़ होती है, लेकिन वो यही है ना कि मैंने कहा इंसान जो है मर्द खास तौर से वो जज्बाती हैं, वो इंतज़ार नहीं करते, वो कहते हैं क्यों ना हम खुद इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं था मेरे अंदर एक चीज़ है जो मुझे हमेशा अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि वही नाइंसाफ़ी वाली बात हो रही है सोसाइटी में। तकरीबन हर किसी के साथ कोई ना कोई हैपनिंग होती रहती है। तो अगर मुझे लगे कि मेरे साथ नहीं ये कुछ गलत हो रहा है, किसी ने गलत कर दिया या नाइंसाफ़ी डॉक्टर साहब हो रही है, तो मैं खामोश हो जाती हूँ और अल्लाह पाक से नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ कि फ़लाँ बंदे ने मुझे हर्ट किया या ये हुआ, अगर उसने वाकई मेरे साथ गलत किया है तो बेहतरीन फैसला करने वाला तू है। और मजलूम का बदला अल्लाह पाक जरूर लेता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो लिटरली यकीन करें कि हो सकता है मैं उसका बदला ना ले पाती, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद मुझे रिजल्ट जो है वो नज़र आ जाता है कि कैसे अल्लाह पाक ने इंसाफ किया। तो ये चीज़ हमें कैसे, हमारी ख़वातीन की बात करें, मर्द हजरात की बात करें या नौजवानों की बात करें, किस तरह ये एहसास उनके अंदर पैदा करें कि आप बदला ना लें, आप अपना मामला जो है ना वो अल्लाह के हवाले कर दें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। असल में हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कायनात अल्लाह ने जब क्रिएट की ना, ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पोल्स हैं। हम नेगेटिव को क्या देते हैं कि जी ये सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इस तरह की है। पॉजिटिव एनर्जी वो जो है हमें आगे बढ़ने से आगे बढ़ाती है। ठीक है। होता यह है कि जब हम अपने रब पे भरोसा करते हैं, इस्लाम हमें कहता है, हमें सारी तालीमात हैं, इवन सारी सोसाइटी में भी ऐसी तालीमात हैं कि आप दरगुजर कीजिए। इसलिए है कि आप अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को हार्बर ना करें, आप कम से कम नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, आप ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। जब आप पॉजिटिव एनर्जी की बात करेंगे तो आप पॉजिटिव सोचेंगे। नेगेटिव की जब बात करते हैं आपको आगे बढ़ने के चांसेस मौके रोक देती है। फिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये कहता है कि आपके साथ जिंदगी में वही कुछ होता है जो आप सोचते हैं। आप सोचते रहिए कि यहाँ से मैं गुजरूंगा
تو یہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہاں پہلے ہوا تھا اب بھی ہو سکتا ہے، تو یقیناً ہو سکتا ہے. بار آپ نے اپنے دل میں بٹھا لی بات، لیکن جب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا، سوچا کہ میرا رب ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، میں گزروں گا، انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، بالکل یقین رکھیے نہیں ہوگا. تو یہی چیز ہے، ہمیں سوچنا پازیٹیو ہے. ایسا نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، سارا کچھ ہوگا. اچھا ایک چیز اس میں اور خاص ہے، ہمیں اپنے اندر ذرا، میں نے کہا نا یہ ہمیں انسائٹ کا موقع دیتی ہے. کوئی بھی زیادتی انسائٹ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، کیا ہم نارسسسٹ تو نہیں ہو رہے، کیا ہم اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار تو نہیں کرنے لگ گئے، کیا ہم صرف سیلف سینٹرڈ تو نہیں ہونا شروع ہو گئے. سارا کچھ دیکھ کے پھر پتہ چلتا ہے آپ ایک اچھا انسان بنتے ہیں پھر. بالکل. اور جب آپ کے اندر انسانیت آتی ہے تو خود بخود معاف کر دینے کا جذبہ آ جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک کالم پڑھ رہی تھی تو اس میں وہ بڑا زبردست ایک بندے نے اپنا سیلف تجربہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بہت جذباتی سا تھا، تو اس کے دوست نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو اور تم اپنا جو ہے وہ ویپن اٹھانے لگو تو ویپن اٹھانے کے بعد، مرڈر کرنے کے بعد کا جو 1 گھنٹے کے اندر اندر کا جو عمل ہے نا اس کو لازمی یاد کر لینا. اس نے وہی کیا کہ میں تو گولی مار دوں گا، مجھے پولیس لے جائے گی، میری پیچھے 4 بہنیں ہیں، میرا بوڑھا باپ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، میری بہنوں کے رشتے، اور اس نے وہیں پہ اپنا ویپن پھینک دیا تھا. زبردست. ڈاکٹر صاحب اس پہ آگے بات کرتے، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمیشہ کی طرح بہت وسیع ٹاپک ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ 2 گھنٹے بھی ہمیں کم پڑ جائیں، کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، بدلہ لینا، انتقام لینا، انتقامی رویے، اس پہ ہم بات کریں. لیکن اس کا انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، چاہے قدیم زمانے کی بات کریں، عصر حاضر کی بات کریں یا آنے والے وقت کی بات کریں، تو کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. جی ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کر لیجیے اپنی بات. جی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جو انتقام لیتے ہیں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آسان طریقہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ انتقام ہمیشہ ایک وقتی لذت دیتا ہے. یہ بات ہے. اور اگر آپ جب بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک ویشیس سائیکل ہے، ایک برائی کا سائیکل ہے جس میں پھنستا چلا جاتا ہے انسان. پھر واپسی کا راستہ جس طرح عبد الوہاب صاحب نے کہا کہ وہ مثال دی کہ فیملی کا وہ انہوں نے ہمارا مہمان مارا تھا، مذاق میں تھا چاہے، لیکن ایک ریئلٹی ہے، یہ ایسا ہوتا ہے دنیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے کہ میرا فیصلہ آج جو اس وقت میں لے رہا ہوں اس کا 1 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 1 ماہ بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، حتیٰ کہ میری زندگی کے اختتام تک اس فیصلے سے جو اثرات ہوں گے، یا اس فیصلے پہ مجھے فخر ہوگا یا ندامت ہوگی. بالکل بالکل. بس یہ سوچنا چاہیے کہ بعد میں کیا ہوگا. بالکل. ہم جب سوچتے نہیں ہیں اور کر گزرتے ہیں تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. بالکل. ہم اشرف المخلوقات صرف اس لیے کہ رب نے ہمیں سوچنے کی طاقت، شعور عطا کی. بالکل. بہت صاحب جب ہم یہ نہیں سوچیں گے اور وہی وقتی لذت کے لیے انتقامی رویے کو اپنائیں گے کہ وہاب صاحب نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے تو ابھی یہ بدلہ لینا ہے یا کچھ ٹائم بعد یہ لینا ہے، ایک وہ وقتی غصہ یا وقتی تسکین کے لیے چیزیں سوچیں گے. جب ہم لانگ ٹرم کا نہیں سوچیں گے کہ اس کے بعد یہ انتقام لینے کے بعد کا جو اثرات ہیں وہ میری زندگی پہ یا میری فیملی کی زندگی پہ کیا اس کے ساتھ مرتب ہو سکتے ہیں، کیسے زندگی کو وہ اذیت دے سکتی ہے، تو یقیناً یہ چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن ہم کچھ سوچتے نہیں، ہم صرف اسی وقت کا، وہ جو ہمارے پاس پریزنٹ وقت ہے، جو پہلو ہے، جو حادثہ ہو رہا ہے، صرف اس کا سوچ رہے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے مہوش، سب سے پہلی بات یہ ہے ہر ریاکشن جو ہے اس کو دینے سے پہلے ایٹ لیسٹ
30 سے 40 سیکنڈ کا وقفہ اپنے آپ کو خود دینا چاہیے. دینا چاہیے, بالکل بالکل ایسے ہی. آپ کوئی اسٹیٹمنٹ اپنے خلاف سنتے ہیں, کوئی ایکشن آپ کے خلاف ہوتا ہے, آپ جب فوری طور پہ ریئیکشن دیتے ہیں نا تو آپ پھر بلنڈرز مارتے ہیں. آپ جو ہیں بہت ساری حماقتیں دانستہ نادانستہ آپ سے سرزد ہو جاتی ہیں. ہمیشہ ٹائم لیں. جب آپ ٹائم لے کے ریئیکشن دیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا آدھا سے زیادہ غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا ایسے, اور آپ جو بھی جواب دیں گے وہ جواب ایٹ لیسٹ مزید بات کو آگے بڑھانے سے روکے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ گالی دیتا ہے, دوسرا جو ہے وہ گالیوں کی سینچری مارنے کے چکر میں ہوتا ہے. وہ جو سینچری ہوتی ہے نا یا ایٹ لیسٹ 1 درجن گالیاں ہوتی ہیں, پھر دوسری طرف 4 درجن گالیاں آتی ہیں. اب اسلام کا کتنا سنہری اصول ہے کہ اگر آپ کوئی برا بھلا کہے خاموش ہو جاؤ. وہاب صاحب, اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی, میری اپنی فیملی کا یہ واقعہ ہے اور ابھی کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جی, کہ ایک بندے نے میرے کزن کو گالی دی. صحیح ہے. ایکشن کا ریئیکشن گالیوں میں ہوا. ہاں, اب وہ گالیوں کا جو ریئیکشن ہے وہ مار پیٹ میں گیا. مار پیٹ میں, اب وہ مار پیٹ کا ریئیکشن ہے وہ فائرنگ پہ چلا گیا, اور وہ فائرنگ کا ریئیکشن کے 3 لوگ زخمی ہوئے. ایسے ہی ہے. تو وہ ایک گالی نے کہاں تک بات پہنچا دی, اور اب بھی وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے میں بھی, آپ نے جو مثال دی نا وہ 1 آف the 1000 ایگزامپلز ہے جو پاکستان میں سخت یا پورے بر صغیر میں ہو رہا ہے. آپ کہیں پہ بھی ساؤتھ ایشیا میں کہیں پہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا, جو رپورٹس ہوتے ہیں جھگڑے, بندہ قتل ہو گیا, پیچھے کیا ہوتا, 10 روپے کا جھگڑا تھا. کوئی چیز اس نے شاید 10 روپے کی لی, اس نے 10 کا نوٹ دے دیا یا شاید نہیں دیا, دکاندار نے مانگا, ہو سکتا ہے اس نے پہلے لے لیا, وہ بھی بھول گیا, یہ بھی بھول گیا. اب پتہ لگا وہ 10 روپے ایکسچینج ہو چکے تھے, لیکن وہ ان کے ذہن میں تھا نہیں ہوئے. اس نے مانگا, اس نے آگے اس کو گالی دی, اس نے گالی دی, جس میں آپ نے بات بتائی نا, چھوٹی سی وہ اس پہ تھی. 10 روپے کے پیچھے ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں کہ 3-3, 4-4, 5-5 افراد کا قتل ہوا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. اگر آپ انڈیا کے کرائمز اٹھا کر دیکھیں, انڈیا کے کرائمز بالکل ہماری طرح کے کرائمز ہیں. اس میں مذہب کا بھی ایک بڑا حصہ ہے. یہاں پہ مذہب کا نسبتاً کم حصہ ہے, یا ایسا نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ نسبتاً کم وہاں زیادہ ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں, نقصان 10 روپے کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر میں کہتا ہوں 1 لاکھ کا بھی نقصان ہو جائے, انسانی جان کی نسبت بے انتہا چھوٹا نقصان ہے وہ. لیکن جب ہم فوری طور پر ریئیکشن دیتے ہیں 1 لاکھ کے پیچھے, جب ہم انسانی جان لے لیتے ہیں, اس کا تو کوئی مداوا ہی نہیں ہے. لاکھوں مل جائیں گے لیکن وہ انسانی جان آپ کو, سر لاکھ تو بہت زیادہ, آج کل 10-20 ہزار پہ ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آلموسٹ 15-16 سال کی عمر کے بچے تھے. ایک بچے نے, وہ گاؤں سے نکلے, گاؤں کا واقعہ یہ, 5-6 اکٹھے نکلے. ایک نے جو شلوار قمیص پہنا ہوا تھا نا وہ وائٹ تھا, جیب میں اس کے 5,000 کا نوٹ نظر آ رہا تھا. تو آپ حیران ہوں گی یہ سن کے کہ وہ 15-16 سال کے بچے جو ایک گاؤں کے ماحول میں رہ رہے تھے, اور وہاں پہ کوئی انتقام اور کوئی دوسرے منفی رجحانات بھی نہیں تھے, صرف اس سے 5,000 روپے کا نوٹ ہتھیانے کے چکر میں انہوں نے اس طالب علم کو مار ڈالا. اللہ, کیوں؟ انہوں نے اس کے ریپرکشن کا سوچا ہی نہیں. انہیں صرف وہ 5,000 کا نوٹ نظر آ رہا تھا. انہیں کسی نہ کسی طرح 5,000 کا نوٹ لینا ہے. اب اگر آپ ان سے انٹرویو کریں تو آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ ان جو باقی جو 4 یا 5 بچے تھے, وہ ایک کو چھوڑ کے, کسی کو بھی احساس ہی نہیں تھا انہوں نے کیا ہے. ان کو نہ انسانی جان کی قیمت, قدر و قیمت کا اندازہ تھا, نہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ انہوں نے ظلم عظیم کیا. صرف وہ 5,000 کا نوٹ اس بندے کی جان لینے کا باعث بنا. اچھا آپ نے بھی پہلے یہ ایشو اٹھایا, آپ نے بھی اٹھایا. دیکھیں چکر کیا ہے, ایسا ہو کیوں رہا ہے, ایسا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ آج سے 25, 30, 40 سال پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے. فار ایگزامپل یہ 5,000 کی نوٹ والا کبھی نہیں ہوا. لوگ بلکہ جان دے دیتے تھے ایک دوست کی جان بچانے کی خاطر. ایسے واقعات عام تھے. یہ چیزیں اول تو بہت کم ہوتی تھیں, نہ ہونے کے برابر تھیں. کچھ لوگ کہیں گے جی پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھیں, اب رپورٹ ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے, دیکھیں ہر معاشرے کو نا ایک سمت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن. ہم تو لکی ہیں کہ اسلام ہمارے سامنے موجود ہے, ہمیں تو جنت کی بشارت ہے نا. ہمارے سامنے تو اتنا بڑا جو ثواب سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو شاید
اپنی جان دے دیں کہ یار اس کے بدلے جنت ملتی ہے تو لے لو بھائی, دوسرا موقع نہیں آئے گا, کیا پتہ باقی 10 سال گناہ میں گزر جائیں تو پتہ لگے جنت بھی نہ ملے, ابھی جنت مل لے لو. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس دنیا کو ہی اپنا فائنل وہ بنا لیا, سب کچھ بنا لیا. آخرت کو بھولے بیٹھے. ایک ایوریج سے بندے سے بات کریں تو وہ اسے کہیں نا کہ یار یہ تم دودھ میں تم نے کیمیکل ملایا ہے, یہ تو بچے بیمار ہو جائیں گے, مر بھی سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یار آپ کہیں گے بھئی آخرت تم نے آخر میں مرنا نہیں ہے, کہاں پہ کہتے ہیں یار جب مریں گے دیکھا جائے گا. اچھا اب اگر آپ نے اس کیس کو صحیح سمجھنا ہو تو آپ کمپیریزن کر لیں آج کے مسلمان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان کا. کیا وجہ تھی وہ مسلمان جو ہے جو سینٹر ہے گورنمنٹ کا اس سے دور گاؤں میں. سر انتقامی کروائیاں تو اس وقت بھی تھیں جب یزید کے سامنے امام علی مقام کا سر مبارک پیش کیا گیا تو جو پہلا جملہ یزید نے بولا تھا, میں کہتی ہوں وہ انتقامی کارروائی کے لیے وہی جملہ بہتر ہے کہ آج بدر کے قاتلین کا بدلہ اتر گیا. تو انتقامی کروائیاں تو یہ مطلب یہ انسان کی فطرت میں ہے, اس سے ہم بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. منافقین کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا منافقین کی بات کریے. دیکھیں منافقین کا تو درجہ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے. ہم بات کریں اصلی مسلمان, جو جن مسلمانوں کے دل میں فطور رہا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے نا. جن مسلمانوں نے نبی کریم سرور کائنات جن کے یہ ڈسکشن دوسری طرف چلی جائے گی, اس کے جدوں نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا تھا نا. اس کے بعد ایسا ہے نا کہ جی یزید کے بعد ہونے کے بعد پھر تو قبیلوں میں وہاں بسائٹ اور دوسروں میں بالکل, اور اس سے پہلے بھی نا دیکھیں اس کے مردوں کو نکال یزید کے جد جو تھے انہوں نے بھی تو اس کے ذہن میں بات ڈالی ہوئی کہ انتقام چلتا ہے. یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین سب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والا کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین بہت زبردست ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, انتقامی رویوں کی بات کی جا رہی ہے. ناظرین اس کے جو نقصانات ہیں خاص کر وہ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ یہ جو ہم فوراً غصہ کر جاتے ہیں, ان کا ریئیکشن کرتے ہیں, بدلہ لینے کی سوچتے ہیں, انتقام لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اسی میں لگ جاتے ہیں, تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. نہ صرف ہماری زندگی میں اس کے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلکہ اب پوری اجتماعی اگر سطح پہ دیکھا جو لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا نقصانات ہیں, کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے وہ ہماری اتنی کامیابی کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں, ہماری خوشیوں کو وہ ختم کر سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں. مدثر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, سلوشن کی جانب بڑھتے ہیں. کیسے مثبت رویوں کو عمل میں لایا جائے؟ یہ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو خاندان ہیں ان خاندانوں میں کچھ ایسی ٹریڈیشن مشکل ہے, ناممکن تو نہیں, ناممکن تو نہیں ہے, مشکل ہے. اگر ہم کوشش کریں تو کوشش کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے جو خاندان ہیں اسپیشلی جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں ان میں ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے, جیسا کہ آپ صاحب نے ذکر کیا تھا ایک پٹھان کے مہمان کا, کہ وہ ایسی ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر میں وہاں پر کچنار پارک میں یوگا کرتا ہوں. وہاں پر ہمارے پاس ایک صاحب ہیں جو اپنے باجوہ صاحب آپ جانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گاؤں میں پارٹیشن سے پہلے جو بچہ کسی ایک دفعہ قید نہیں ہو جاتا تھا کسی کو قتل کر کے یا کسی کو, اس کے ساتھ لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے اپنی بیٹی, کیونکہ یہ بزدل ہے. تو یہ اتنی ٹریڈیشن جو ہمارے لوگوں میں بسی ہوئی ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں معاشرے میں وہ ایسی اچھی چیزیں بنانی پڑیں گی کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اب جذبات سے کام نہ لیں بلکہ وہ موقع دیں کہ جو قوانین ہیں, جو معاشرہ ہے وہ اس کی اصلاح کرے. اس کو ہم کسی طرح سے صرف باتیں کر کے تقریریں کر کے نہیں کر سکتے.
پریکٹیکلی ہمیں لوگوں کو انصاف مہیا کرنا یا جب تک ہمارا لا پورے طریقے سے ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے تب تک بھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. کمپنسیٹ نہیں جب تک آپ کریں گے جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو فوری کمپنسیشن نہیں ملے گی, کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ابھی جیسے ذکر ہوا کہ جی ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں خدا پہ چھوڑ دیتا ہوں, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہ چھوڑی ہوئی بات اتنی دور نکل جاتی ہے کہ وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ بن جاتا ہے. لیکن آج تک میرے جتنے بھی اللہ پہ چھوڑے ہوئے معاملے الحمدللہ وہ مجھے دوبارہ اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس بندے نے یا فلاں نے میرے ساتھ ناانصافی کی. نہیں آپ بتائیے, جیسے میں نے عرض کیا نا, اب عراق میں, لبنان میں فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں کتنے عرصے سے ہو رہے ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کہاں ملا ہے؟ سر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی تو ہیں نا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, کوئی ایسا پازیٹیو سولوشن, اور بطور ماہر تعلیم کس طرح سے ہمارے اندر سے یہ چیز نکال سکتی ہے؟ لیکن اس میں سے ایک چیز اور یہ بھی ایڈ کرنا چاہیں گے, ایجوکیشن کی بات ہوئی کہ یہ اس سے انسان کو اس کے رویے کو بدلا جا سکتا ہے. جس طرح آج کل تعلیمی نظام بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, کیا ہم امید رکھیں؟ دیکھیے آپ مجھے پہلے بتائیے کہ مجھے جواب کس کا پہلے دینا. آپ نے تعلیمی نظام کی بات کی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے پہلے تعلیمی نظام کی بات کر لیتے کیونکہ بیس ہے. بیس ہے بالکل. بیسکلی ایسے ہے کہ ہمارا تعلیم کا آبجیکٹو پیسے کمانا ہے یا پوزیشن کمانا ہے. جب ہم پوزیشن کے لیے دیکھتے ہیں, پیسے کے لیے دیکھتے ہیں, ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی برائیاں بھی اوور لک ہو جاتی ہیں. بعض اوقات تو یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ غلط کام بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کرتا ہے, وہ اتنا بڑھ گیا غلط کام کر کے میں بھی کرتا ہوں. تو وجہ وہ یہ ہے نیگیٹیوٹی اس کے لیے وہ ایک غلط چیز ہے, غلط نیگیٹو رویہ آ گیا نا ہمارے. اصل میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہر جو روٹ ہے نا کہیں سے بھی, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ مشکل ضرور ہے, اس حد تک میں مانتا ہوں, لیکن امپاسبل تو نہیں ہے. بالکل. اور ہر ایک کو, ہر انڈیویجول کو, آج ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے, ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, چھوٹی سی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بالکل, اپنی کم از کم جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جو ہمارے بس میں ہے, وہ تو ہم کریں. ایک سوچ جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی نسلوں میں, اپنے پیاروں میں, کہ بھئی اس طرح سے سوچا جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہے. یعنی پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. آپ نے کہا قانون پہ عمل ہونا چاہیے, قانون پہ کبھی عمل نہیں ہوگا جب تک ہم عمل نہیں شروع کریں گے. آپ عمل کرتے رہیے. ایک بندہ جو خلاف جا رہا ہوگا وہ شرم کے مارے رکے گا, پھر وہ مجبور ہو جائے گا رکنے. قانون اس طرح سے بھی ہوتا ہے. ہر ملک میں ان پیپر قانون نہیں ہوتا. بعض ممالک ایسے ہیں, مثلا برٹن ہے, ان کا چند صفحات ہیں, 1 2 4 جس میں اس کے قانون بیسک لکھیں, باقی ان کی سوشل سیٹ اپ ہے. وہ جو سوچتے ہیں, جو کرتے ہیں, کیوں نہیں ہم رویے کیوں نہیں امپروو کر سکتے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. ہم لوگ معاشرے کی بات کرتے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے. ہم دوسرے کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن خود کو نہیں. خود سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, کیونکہ ہم نارسسسٹ ہیں. کسی حد تک ہم نارسسسٹ ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت خود پسندی کا شکار ہیں, اور ہم اپنے آپ کو فوراً ایکسکیوز دینے کو تیار ہوتے ہیں کسی بھی غلطی کا, دوسرے کو نہیں دیں گے. یہ وجہ ہے پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک آبجیکٹو دے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی, جس کی طرف ہم سارے چل پڑیں. جب تک ایک لیڈر نہیں ہوگا ہم کہیں نہیں پہنچیں. ہم نہیں, ایگزیکٹلی مشکل ہو. عبدالوہاب صاحب, سوری بولنا, اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا جہاں پہ میں غلط ہوں, یا ایون اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے, غلطی میں بھی اس کی ہے, آپ کی نہیں ہے, پھر بھی وہ آپ سے بڑا ہے, آپ خاموش ہو جائے, درگزر کر جائے. جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی, نہ تو یہ منفی رویے بدلیں گے, نہ یہ انتقامی رویے بدلیں گے. بالکل, مہوش صاحب نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیے, یہ تھوڑی سی کتابی باتیں ہم کر رہے ہیں. جب ہم ان کتابی باتوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, نافذ کرتے ہیں,
اس کے لیے کچھ بنیادی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم مثالیں دیتے ہیں نا ایسی ممالک کی جہاں پہ قانون کا نفاذ ہے, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, میری چھوٹی بہن, اس کے 2 بچے ٹوئنس تھے, گود میں اس نے پکڑا ہوا تھا, ایک کو پرام میں تھا اور ایک ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا. اس نے ایک مال میں انٹر ہونا تھا اور وہاں پہ ایک 80 سالہ خاتون ویل چیئر پہ دروازے سے باہر نکل رہی تھیں. ان خاتون نے آلموسٹ 50 میٹر دور سے سینس کیا کہ ایک ایسی خاتون آ رہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں بچہ ہے, ایک ہاتھ میں بیگ ہے اور پرام بھی کسی طرح وہ دھکیل رہی ہے. وہ 50 میٹر کے فاصلے پہ خاتون ویل چیئر والی رک گئی, دروازہ کھول کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے وہاں سب ادھر آپ کو بریک لگانی پڑے گی کیونکہ ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کے یہ جو ایک کہانی قصہ ہے یہ ہم واقعہ آگے بڑھاتے اس کو سنتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ شیئر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. زبردست ٹاپک کے ساتھ ناظرین پھر سے حاضر ہیں. انتقامی رویے پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو منفی رویے, یہ بدلہ لینے کی چاہ جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, کیسے اس کو پازیٹیوٹی میں جو ہے وہ چینج کیا جائے, اس پہ ہم بات کریں. وہاب صاحب آپ ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ میری بہن ایک ہاتھ میں بچے کو, ایک ہاتھ میں بیگ کو, دوسرے بچے کو پرام میں لے کے مال میں انٹر ہونا چاہ رہی ہے اور ایک 80 سالہ خاتون جو ویل چیئر پہ تھیں انہوں نے دور سے دیکھ لیا تو دروازہ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے بچے ساتھ میں, یہ دروازہ کیسے کھلے گی. ظاہر وہ تھوڑا پچھلا دور تھا, آٹومیٹک دروازے نہیں تھے اس ٹائم پہ, مینول تھے. تو میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی عمر کا شخص جسے خود مدد کی ضرورت ہے, ویل چیئر پہ ہے, اس کا جو احساس کا جذبہ ہے وہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ وہاں کا جو نظام ہے تعلیم کا, اس میں آپ 2-3 سال 4 سال کے بچے کو شروع سے مینر سب سے پہلے سکھا رہے ہیں. دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے, کچرا کیسے پھینکنے سے بچنا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, کس طرح دوسروں کا خیال کرنا ہے. یہاں پہ آپ ڈے 1 سے اس کو PhD کروانے کے چکر میں تعلیم اتنی ٹھونس رہے ہیں کہ تربیت نام کی شے ہی نہیں ہے. تعلیم و تربیت صرف رسالوں میں, رسائل تو نکالے آپ نے, نونہال تعلیم و تربیت, لیکن پریکٹیکلی آپ نے قوم کی ٹریننگ نہیں کی. اچھا, دوسری فساد کی جڑ جو ہمارے معاشرے میں آئی وہ یہ آئی کہ ہم نے وسائل تو بڑھائے نہیں, آبادی ہم بڑھاتے چلے گئے. اب وسائل بہت کم, آبادی بے تحاشا, اس پہ چھینا جھپٹی شروع ہو گئی. یاد رکھیں جہاں بھی چھینا جھپٹی کا ماحول ہوگا وہاں پہ اخلاقیات, تمیز, تہذیب سب پرندوں کی طرح اڑ کے سائبیریا چلے جائیں گے. وجہ یہ ہوتی ہے, جو ہمارے لیڈر قائد نے بھی کہا تھا نا کہ یہ روٹی کپڑے مکان کی جو بات ہے پہلے یہ نیڈ پوری کرنی ہے. ایگزیکٹلی, جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا آپ ان کا خود چلن دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو اوور آل اٹھانے ایک پوری سائنس ہے, ایک پورا سبجیکٹ ہے جس میں ذہین ترین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی ڈیولپڈ جو ورلڈ ہے اس کو ذہین ترین لوگ ملے, انہوں نے جنت بنا دی. ہم نے اپنے سب سے برے جو لوگ تھے, ذہنی طور پہ پسماندہ, لالچی, خود غرض, ان کو باغ ڈور دے دی اپنی, انہوں نے ہم نے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو چیز یہ ہے آپ اپنی آبادی کو قابو میں رکھیں, آپ وسائل کو بڑھائیں, آپ قوم کو کام پہ لگائیں. اس پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سارا دن تھڑوں پہ بیٹھ کے محلے کی سیاست میں 20 گھنٹے 18 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں گے. آپ ان سے کہیں گے یار یہ چیز اٹھا کے جا کے وہاں پہ رکھ دو, وہ کہیں گے بھائی ہمارے کرنے کا کام تھوڑی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سڑک پہ کوئی پتھر پڑا ہوا تھا, میں واک کر رہا تھا, اتفاق سے وہاں سے بچہ آ رہا تھا, میں نے وہیں سے اس کو اشارہ کیا, میں نے کہا یہ پتھر جو ہے نا اس کو ہٹا دو, کوئی گاڑی گزرے گی تمہیں ہی آگ لگے گا. اچھا, پتھر اس نے ہٹا دیا, میرے پاس آیا, کہیں گے پیسے. میں نے کون سے پیسے؟ کہیں گے جی پتھر جو ہٹایا ہے میں نے.
تو کہنے کا مقصد یہ سیوک ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں نام کو نہیں ہے، بالکل نہیں. اسکول درسگاہ ہوتی ہے، چلیں اسکول سے باہر نکلتے ہیں، ماں باپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ماں باپ بتائیں نا کون سا درس دیتے ہیں بچے کو، وہ کہتے ہیں یہ کچرے کا جو لفافہ ہے نا جا کے باہر پھینک دو. اسلام آباد تو پھر بہت بہتر ہے، آپ اسلام آباد سے باہر نکلیں، پنڈی چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کراچی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ صبح جب دفتر کے لیے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، بیگمات دن بھر کا کچرا اکٹھا کر کے شاپ میں دیتی ہیں، باہر پھینک دینا. آپ وہ اس کو چھوڑے، گلی محلے کو چھوڑے، پارکس ہمارے پارکس کے کیا حال ہے؟ کل کی ہمارے ایک ایکسپیرینس ہمارا رہا، اتنا خوبصورت ہمارے پارکس، ایسے ہی اور یقین جانے وہاں پہ ڈسٹ بن بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ٹریکس. اچھا ڈسٹ بن کے نیچے کچرا پڑا ہوا ہوگا، ٹریکس پہ کچرا پڑا. ایسا ہی ہے. اور دیکھیں میں تو چونکہ اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ فرینڈز آف کشمیر پارک کا ہمارا ایک جو ریولیوشنری گروپ ہے اس کا پارٹ رہے نا، تو ہم ایک پورا پروگرام کر سکتے ہیں، اور میں ایسے ایٹ لیسٹ 2 درجن قصہ آپ کو سنا سکتا ہوں. ایسے مذہقہ خیز ہیں یہ صفائی کے والے معاملات پہ، ہم اس طرف جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں جب معاشرے کو آپ صحیح سمت میں پروان چڑھاتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو موریلٹی ایتھکس پڑھاتے ہیں. بالکل. اپنے جو گاؤں میں آپ کے جتنے فرسودہ روایات ہیں، فرسودہ خیالات ہیں، دیکھیں جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا تو بنیادی طور پہ ہمارے ایک ہندوؤں سے اختلاف یہ تھا کہ بہت زیادہ وہمی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں سارا دن برا گزرے گا. ہم نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی، کانچ ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا، اس طرح کی آنکھ پھڑکنا شروع ہو گئی. تو ہمیں درس یہ دیا گیا تھا تم صرف مسلمان ہو، ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو 101 قسم کے فرقوں میں بانٹ لیا. دوسرا جو غیر مسلم ہے ہمیں صرف یہ کہتا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے. اچھا ہماری مائیں آج بھی کہتی ہے کینچی نہ چلاؤ لڑائی ہو جائے گی، بالکل خالی کینچی نہیں چلانا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو اب آپ مجھے بتائیں جب آپ کا 24 گھنٹے ایسے فرزودہ قسم کے نظام میں گزریں گے تو انتقام کا جذبہ بھی تو اسی فضولیات میں سے ایک فضول جذبہ ہے. جب آپ بہتری کی طرف آتے ہیں، جب ایک ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر روشن ڈال سکتے ہیں، ایک آدمی جب بخار کے ساتھ جاتا ہے اینٹی بائیوٹک اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے اندر جتنے جرمز ہیں جرمز سارے مر جائیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دوا دو تو اس کے ہاتھ کے جرمز مر جائیں، یا ٹانگ کے جرمز مر جائیں، یا معدے کے جرمز مر جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے پورے جسم کے جرمز مار کے پورے جسم کو متحرک بنانا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹانگ ٹھیک کر دو، نہیں جی ہاتھ ٹھیک کر دو، نہیں جی بازو ٹھیک کر دو، نہیں یار سر ٹھیک کر دو، بندہ چل پڑے گا. مصیبت یہ ہے کہ ہماری اب تک کی جو پلاننگ ہے نا، جب تک ہم یہ 2 نمبر کے ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو ہٹا کے ہم بہترین دماغ نہیں لائیں گے. بالکل آپ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. مدثر صاحب ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی پہلے انفرادی رویوں کی، اور اگر قومی لیول پہ دیکھیں تو ہر جگہ چاہے ہم اپنے ملک کی بات کریں یا چاہے کسی بھی ملک کی بات کریں تو ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو انتقامی کارروائیوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. میں اب بات کو گھما پھرا کے ہی وہ کر سکتی ہوں. تو آپ کیا کہیں گے، مطلب اس چیز جب تک اس چیز کا سدباب نہیں ہوگا تو انفرادی طور پہ ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پہلے تو ہمیں انفرادی طور پر ٹھیک کرنا پڑے گا. انفرادی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے جیسے وہاب صاحب نے کہا کہ ہمیں تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ہمیں صرف اس لیے کہ ہمیں نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے ہیں، کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے، ہمیں تربیت نہیں دی جاتی. تعلیم ہمیں یہ دینی چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، اور کس طرح سے ایک دوسرے کے جو ڈیوٹیز ہیں یا ان کے ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا ہے. ہم صرف اپنی ذات سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لحاظ سے ہمیں تعلیم صحیح کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر تربیت صحیح کرنی چاہیے. پھر سوشل جسٹس بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری چیز ہے سوشل جسٹس. اور یہ چیزیں ہمیں دیہات میں بہت ضروری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ایسی ٹریڈیشنز وہاں بنی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بزدل ہے. اچھا یہ زیادہ ٹرائبل ایریاز میں ہیں؟ جی نہیں، یہ ہمارے پنجاب کے دیہات میں بھی ایسا ہی ہے جی. ساؤتھ پنجاب کے دیہات میں اتنا سخت ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں ملتان سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں پڑھا رہا ہوں، تو وہاں پر جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں وہ تو اتنا سوشل انجسٹس ہے وہاں پر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ سوشل انجسٹس کے بعد جو بچہ وہاں سے بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں انتقامی کارروائیاں کرنے کی بدرجہ اتم خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں جس کا مداوع
جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جلدی نہیں ملتا تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے. یا پھر وہ تربیت کی بات کہ بچپن سے وہ بچے کے مائنڈ میں رکھا جاتا ہے کہ فلاں سے تم نے بات نہیں کرنی، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے خفا ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے ہیں. تو بچے کو تو ویسے بالکل جوائنٹ فیملی میں بھی ہوتا ہے نا، جاؤ دیکھو وہ پھپھو میرے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہی، ہم بچوں کی تربیت ہی اس طرح سے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ لیڈر آ کر ان رویوں کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ رویے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انڈیویجولی ہمیں سب کو کرنا ہے، سب ایفرٹ کریں گے تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی لیڈر آپ کو مل جاتے ہیں. اگر ہم اب تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سب لیڈر جو ہیں وہ کافی گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا ہر شخص ہم میں سے انکلوڈنگ می جہاں موقع ملتا ہے، اگر مجھے 1 پیسے کی بے ایمانی کرنے کا موقع ملتا ہے میں وہ کرتا ہوں. اگر کسی کو 1 لاکھ کا ملتا ہے تو وہ کرتا ہے. بالکل آپ بازار سبزی لینے جائیں، سبزی والا آپ کو بھاؤ کچھ بتائے گا اور ایکچولی اس کرے گا کچھ اور ہوگی. وہ چیز آپ کو دے گا، وہ 2 نمبر چیز آپ کو دے گا. تو وہ بھی ہے، مطلب جہاں اس کا وہ ہاتھ پڑتا ہوگا، داؤ چلتا ہوگا، وہ چلائے گا. میں نے عربوں میں یہ دیکھا ہے، میں لیبیا میں رہا ہوں، وہاں پر آپ کے پاس دکان پہ گئے ہیں، فرض کیجئے آپ نے چائے کا پیکٹ لیا ہے، وہاں 2 پڑے ہوئے، ایک ہے وہ قیمت 4 روپے ہے جی، اور دوسرے کی 4.5 روپے. ایک ہی کمپنی کے ہیں، ایک ہی وزن کے ہیں، سب کچھ وہ ہے. تو وہ یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی یہ پچھلی سپلائی ہے، اس وقت قیمت نہیں بڑھی تھی، اس حساب سے میں 4 روپے منافع کے بعد بیچ رہا ہوں. اور ہم تو یہاں پہ یہ سٹور کر 4.5 روپے رکھتے ہیں، نئی سپلائی ہے، اس میں نئی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ یہ لے لیں، جو لے لیں آپ کی مرضی ہے. ہمارے ہاں ابھی قیمت بڑی نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ بڑھے گی تو ہمارا دکاندار قیمت بڑھا دیتا. ابھی آپ دیکھیں پیاز کی قیمت اس وقت کتنی ہے. میں نے اپنے جس سے سبزی لیتا ہوں اسے کہا بھئی اب تو پیاز آنا شروع ہو گیا. کہتا جی ہم نہیں کم کریں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، ہم کم نہیں کریں گے. تو ہمارے انڈیویجول لیول پر اس کو کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کا اثر. ادروائز تو کوئی جادو کی چھڑی سے نہیں ٹھیک کر سکتا. ڈاکٹر صاحب یقیناً اجتماعی لحاظ سے دیکھا جائے یا انفرادی لحاظ سے، یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں انفرادی سطح پہ خود کو ہم نے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پہلے اپنے رویے کو بدلنا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے ہمیں چھوڑ کے دنیا کے تمام تر جو لوگ ہیں وہ غلط ہیں، ہمیں انتقام لینا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے، جو میں کسی کے ساتھ کروں اس کا میں نہیں سوچوں گا. اس پہ بات کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں جسے کہا تھا نہیدہ کہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، اتنا وسیع کہ اس پہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہمیں کم لگے گا. یقیناً اب پروگرام کے جو آخری لمحات ہیں انہی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. کچھ ہی منٹس، کچھ ہی سیگمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اتنی ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنے کا کی ابھی ضرورت ہے. ناظرین ہم انتقامی رویے کی جب بات کرتے ہیں یقیناً اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کیا تھا کہ پہلے ہمیں خود کو اپنی اصلاح کرنی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم ادر چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی ہم نے بات کی، یہ انتقامی رویے جس میں پائے جاتے ہیں. تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں اگر دیکھیں، آفیسز کی بات کریں، ہر جگہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. صرف قتل و غارت کی حد تک نہیں. اگر ایک آفس میں کسی کی پروموشن ہو گئی ہے، اس کے ساتھ والا کولیگ برداشت نہیں کرے گا. کسی کی سیلری انکریز ہو گئی ہے، ساتھ والا برداشت نہیں کرے گا. کسی باس نے کسی امپلائی کی جو ہے تعریف کر دی ہے، ساتھ والا اس کو برداشت نہیں کرے گا، تو وہ اس کو ڈیگریڈ کرنے میں، لیگ پولنگ میں، انتقام لینے کی چیزوں میں لگ جائے گا. یہ چیز ہم کیسے ختم کریں؟ جی اس میں اصل میں سچویشن یہ ہوتی ہے، ہم نے اپنے رانگ نوشنز رکھے ہیں، غلط آبجیکٹیوز رکھے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی ایک کو گرا کے اس کے اوپر چڑھ کے. ڈاکٹر صاحب کیا ہی بات ہو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں میں نے آگے بڑھنا ہے، کتنی اچھی بات ہو اگر ہم یہ سوچ لیں ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے. ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی ہے. جب میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، تو بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کا آبجیکٹیو ہمیں ایسا نہیں ہے
کہ ہمیں صرف اس دنیا میں اس کا فائدہ ہونا ہے، ہمیں آگے بھی جا کے ہونا ہے. بالکل ایسے. اب وہ کہہ رہے ہیں نا، عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ ہم کہا جی جنت کے لیے کر رہے ہیں. جنت ایسا نہیں ہے کہ جنت صرف آگے ہے، ہمیں رب کیوں یہ قانون دیتا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی جنت بنائیں. ہم اس کو جنت بنائیں گے تو آگے جا کے ہمیں ملے گی، ہم اس کو جہنم بنائیں گے تو آگے بھی جہنم ملے گی. جو ہم یہاں کریں گے وہی کاٹیں گے. آپ کی بات سے نا ڈاکٹر صاحب کہ آسانیاں صرف پیسے سے نہیں بانٹی جاتی، ہم ویسے بھی تو آسانیاں بانٹ سکتے ہیں نا کسی نہ کسی کی ہیلپ کر کے. تو یہ پھر جو ہے وہ انتقامی کارروائی اور ساتھ آسانیاں بانٹنا تو یہیں سے آغاز ہو سکتا ہے. یہیں سے آغاز ہے. آپ نے دوسروں کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہے میرا کولیگ ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم جس آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہاں یہ آرگنائزیشن بہت اچھی ہے، میں اس میں جاب کروں گا تو میں یہ اچیو کروں گا. یہ نہیں سوچتے کہ میں اس آرگنائزیشن کو جوائن کروں گا تو آئی ول بی اے پارٹ آف دیٹ فیملی، اور ہم سب گرو کریں گے. آرگنائزیشن گرو کرے گی تو ایونچولی ہم بھی گرو کریں گے. جب ہمارا ادارہ ترقی کرے گا تو ہم سب کو ہم ترقی کر لیں. تو جب اپنی اپنے الگ الگ ڈائریکشن میں جائیں گے تو یہی ہوگا. اسی لیے میں نے کہا ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ہر لیول پہ لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر لیڈر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی تو راہبر ہوگا جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ بات ہے. بس ہمیں ایک میچور لیڈرشپ. اچھا، جب ہم مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ہم نے جب اپنا ایک لیڈر مانا ہے تب ہم نے ترقی کی ہے. یہی بات ہے. جب آپ پوری ہمیں ہسٹری کریں، اب وہ گننے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے تب تک دنیا پہ حکومت کی ہے. اور دوسرا ہم ایک اور چیز ہے، ہم خود سے سچ نہیں بولتے. دوسروں کے ساتھ کیا بولیں گے، اپنے آپ سے نہیں بولتے. بالکل یہی بات ہے. ریالٹی کو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سچ بولنا سیکھ لیں. بالکل، سب سے پہلے خود سے ہمیں سچ بولنا ہے. عبدالوہاب صاحب، کر بھلا سو ہو بھلا. جب ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، معاف کرنا سیکھیں گے، درگزر کرنا سیکھیں گے، برداشت کریں گے، ان کو آگے بڑھنے کے جو ان کے لیے راہیں وہ ہموار کریں گے، تو خود کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جب وہ انتقام پہ آ جائیں گے، غصے پہ آ جائیں گے، ایکشن کے ریئیکشن پہ آ جائیں گے، وہاں ہماری بھی زندگی تباہ ہوگی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے. میں بھی یہ سمجھ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آئے گی؟ $1 بلین کا سوال ہے کہ سمجھ آئے کہاں سے؟ کاش کہ دنیا کی کسی منڈی میں یہ چیز بکتی ہو تو وہاں سے امپورٹ کریں اور سارے لوگوں میں بانٹ دیں کہ بھائی یہ سمجھ رکھو. ڈاکٹر محمد علی رضا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ لیڈر، لیکن لیڈر جو ہے نا لازم و ملزوم تو ہے، لیکن اس سے بڑی زیادہ جو لازم و ملزوم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قانون کی حکمرانی ہو. مجھے آپ سمپل یہ بتائیں، بہت دور نہیں جاتا، تھوڑا سا فاصلہ طے کرتا ہوں، دبئی چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. دبئی میں آپ سگنل توڑ کے دکھائیں، آپ کے گھر پہنچ کے آپ گلے سے پکڑ کے پولیس نکال لیں گے. اور یہاں ہم فخر سے سگنل دبئی میں آپ 2 نمبر چیز بیچ کے دکھائیں. ہمارے پاکستان میں ہر روز ہر جگہ سے منشیات پکڑی جا رہی ہے. ابھی میں کل کی بات ہے، اسلام آباد کے کسی ایریے سے 6 کلو ہیروئن پاؤڈر برآمد ہوا ہے اور پاکستان کے ہر حصے سے برآمد ہو رہا ہے. ہمارے جو ان ایکوائرڈ ہمارے اسلام آباد میں بستی ہیں، یہاں پہ اسلحہ موجود ہے. دبئی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا سر، جب ان کے سروں تک پہنچے نا تو وہ کوئی بڑا بندہ نکل آتا ہے، وہیں پہ قانون چپ ہو جاتا ہے. یہیں پہ یہی تو خرابی ہے ہمارے معاشرے کی. سچ ٹی وی پہ سچ بول دیا. یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو ارباب اقتدار یا اختیار ہیں وہ نہیں بولنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے فائدے ہیں، سب کی جیبیں بھری جا رہی ہیں. ایسے ہی ہے. ایشو دیکھیں یہی ہے نا، ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے. اب ہمیں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے، یہ نشے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں. بالکل. اسلام آباد دور نہ جائیں، اسلام آباد کے اسکولوں پہ منشیات بک رہی ہیں، یونیورسٹیز میں بک رہی ہیں. کیا ہم اتنے نااہل ہو گئے، اتنے ناکارہ ہو گئے کہ ہماری انٹیلیجنس اس منشیات کو سورس پہ نہیں روک سکتی ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. ہمیں اہلیت ہے، مگر کسی کی جیبوں میں جب پیسہ بے حساب جا رہا ہوتا ہے
اصل میں ہم نے وہ مسئلہ وہیں پہ آتا ہے نا, ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیا کیونکہ اگلی جنت کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہم نے کہا اتنے بڑے محلات یہیں پہ خرید لو, گاڑیاں خرید لو کہ اس جنت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. یہی بات دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے, آپ کا نا ایک سورس آف انسپریشن ہوتی ہے. جب تک آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوگا نا, آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت کا گہوارہ بنا کے جنت حاصل کرنی ہے, اس دنیا میں بھلائی کرنی ہے. میں پڑھ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, ڈاکٹر رتھ, شی واز جرمن, وہ پاکستان آئی, میرے خیال لیٹ 50s کی بات ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ کراچی میں جذام کے مریضوں کو انہوں نے علیحدہ بستی بنا کے وہاں رکھا ہوا تھا, دوسرے الفاظ میں گھروں سے نکال دیا تھا, چھوٹ سمجھ کے کہ یہ جو ہے سب کو انفیکٹ کریں گے, ہم سب بیمار ہو جائیں گے. ہاں ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کی یہ بات کو ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین بہت زبردست ٹاپک کہوں گی, انتہائی اہم ٹاپک, اور اس وقت عصر حاضر کی ضرورت بھی کہ اس میں بات کی جائے, اور اس کو صرف بات نہیں کی جائے بلکہ عمل بھی کیا جائے. بات کی جا رہی ہے انتقامی رویے کی, جو کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ, چاہے بچوں کی بات کریں تو جو جتنا ہی ان کی سوچ ہے اس لحاظ سے وہ انتقام لینے کی سوچتے ہیں, نوجوانوں کی بات کریں تو جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں, خواتین کی بات کریں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ہمارے مرد حضرات, بڑوں کی بات کریں تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ہم نے اس انتقامی رویے کو ختم کرنا ہے کہ اس کو پازیٹیوٹی میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں, معاف کرنا, درگزر کرنا, اس پہ ہم بات کریں کہ انتقام نہیں لیں بلکہ درگزر کرنا سیکھیں, خوشیاں بانٹنا جو ہے وہ سیکھیں, آسانیاں پیدا کرنا جو ہے وہ سیکھیں. عبدالوہاب صاحب, ایک تو آپ ہمارے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں, وہ کمپلیٹ کر دیجیے. دوسرا آخری سیگمنٹ ہے, کچھ ہی منٹس ہیں, سلوشن بھی ساتھ ہمارے ناظرین کو دے دیجیے. ڈاکٹر رتھ کی بات ہو رہی تھی, جرمن, وہ یہاں پہ آتی ہیں, جذام کے مریضوں کو دیکھتی ہیں اور اپنی زندگی وقف کر دیتی ہیں, شادی نہیں کرتی, اور اگلی اپنی زندگی کے 50 سال جو ہے ان مریضوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے, زندگی میں واپس کرنے میں لگا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, میں رہائش کا دیکھ رہا تھا, ایک تصویر آئی ہوئی تھی, ایک کمرے, اتنا کمرہ کہ جس میں ایک بیڈ آ سکے, ٹوٹل یہ کمرہ, اس پہ ایک تکیہ, اور پوری زندگی اس میں گزار دی. ایسا تھا جیسے سونے والے کمرے ہیں بس وہ, اور باقی سارا ٹائم مریضوں کے لیے. کیا چیز تھی وہ؟ اچھا ایسا نہیں ہے دھرتی بانجھ ہے, اس دھرتی نے عبدالستار ایدھی کو بھی پیدا کیا. اس دھرتی میں بے حساب ایسے لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ابھی بھی لگائی ہوئی ہیں. بالکل ابھی بھی ہم جو اس وقت قائم ہیں نا, یہ انہی درد مند لوگوں کی کاوشوں اور محنت کی وجہ سے قائم ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں, اپنی فیملی, اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی. بالکل صحت کی پرواہ نہیں کی. اور ابھی اس وقت آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان جو بیسیکلی چل رہا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ سرکار کے پیسوں پہ چل رہا ہے, یہ جو چل رہا ہے ان تجارت کرنے والے لوگوں کے لیے کی وجہ سے چل رہا ہے, جو اپنی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کا بڑا حصہ معاشرے کی ترقی پہ لگاتے ہیں. بالکل. تو چیز دیکھیں یہی ہے, جب آپ کا پکا یقین ہو نا کہ کر بھلا ہو سو بھلا, تب آپ کرتے ہیں. یہ سب جو لوگ کریں پاگل تو نہیں ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر لیا. اللہ تعالیٰ سے کاروبار کیا کیا ہے, کاروبار کبھی آپ گھاٹے میں نہیں جاتے, کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے. جس نے آج نیت کر لی نا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, تو پھر اس کو پر لگ جاتے ہیں. بالکل. لیکن اتنا ملتا ہے کہ آپ کو سمیٹنے کی جگہ نہیں ملتی کہ میں کہاں سمیٹوں اس کو. اور وہ جو پھیلتا ہے نا, وہ بھی بنیے نو انسان کی بھلائی کے لیے آتا ہے. بالکل. اس میں کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہو, کوئی زبان بولنے والا ہو, کسی کلچر کا دائی ہو, ہر ایک کی بھلائی. جب انسان اس معراج کو پہنچ جاتا ہے نا کہ ہر ایک کی بھلائی, تب اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے کھول دیتا ہے اس کے. بے شک بے شک. تو چیز یہی ہے کہ اب ہم اس دوہرائے پہ آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد بنانا ہے, اور
دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، بالکل انتقام کے جذبے سے باہر آنا. بالکل اس انتقام کے جذبے کو چھوڑنا ہے. محمد مدثر مفتی صاحب کیا سلوشن دیں گے ہمارے ناظرین کو، کیسے یہ انتقامی رویوں سے باہر نکلیں اور خوشیاں، آسانیاں، پیار، محبت بانٹیں؟ وہ تو صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہر بندہ اپنے مقام پر یہ کوشش کرے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ہر بندے کو جو جہاں تک ممکن ہو سکے فائدہ پہنچانا ہے، اور نہ کسی کے حق پر میں نے کرنا، اور کسی کا حق نہیں مارنا. اور اس لحاظ جب تک یہ رویے ہمارے نہیں آئیں گے اس وقت تک اس کو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل یہ رویے بہت. ڈاکٹر صاحب کیا سلوشن دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو، کس طرح سے ایجوکیشن کے ذریعے، کیونکہ تعلیم اور ساتھ تربیت، تعلیم اور تربیت کے ذریعے کس طرح سے جو ہے؟ میرا خیال ہے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تعلیم اور تربیت سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو اس کو اسپیسیفکلی کوئی ہم ٹائٹل دے دیں تعلیم اور تربیت کا، میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے اس کی. تو بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میرا زور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کریں، کسی کے اوپر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، معاشرہ خود ٹھیک ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک دفعہ، تھوڑا مشکل ہے، خود میں بھی نہیں کر پاتا ریگولر، ہاں بہت مشکل ہے، اور وہ یہ سوچنا چاہیے کہ آج مجھے کیا کیا خوشیاں حاصل ہوئیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے جو خوشیاں عطا ہوئیں. زبردست. لیکن ساتھ یہ دیکھیے کہ اس خوشی میں کسی کا دل تو نہیں دکھا. پھر یہ دیکھیے کہ آج مجھے کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان پریشانیوں میں کیا کوئی اور ہے جو مجھ پہ ایسی پریشانیاں مطلب آنے کا سبب بن رہا ہے، اور بن رہا ہے تو کیا میرے رویے میں کوئی وجہ ہے جو وہ بن رہا ہے، اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ میں اس سے اپنے معاملات ٹھیک کر لوں. صحیح. ایسا ہوتا ہے زیادہ تر ہم لوگ جب جاتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو کھل کے جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ پازیٹیو سوچنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے، کر نہیں پا رہے ہوتے. صرف ہمیں یہ کرنا ہے، رات کو سوچنا ہے بیٹھ کیا کیا، اور جو اللہ نے اچھا دن گزار دیا اس پہ شکر ادا کریں، اور اگلی پازیٹیو توقع رکھیں. بالکل، کیا خوبصورت بات. اب محمد عبدالوہاب صاحب پیغام ہمارے ناظرین کو کیا دیں گے؟ آپ کے اس زبردست پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا، آپ کی بات کو ریپیٹ کروں گا. جی. آسانیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انتقامی جذبوں اور کارروائیوں سے گریز کریں، معاف کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی سے کچھ وصول کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ صرف معاف کرنے میں. بے شک، یہ خوبصورت بات. محمد مدثر اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں اور سوشل جسٹس جو ہے اس کو بڑھاوا دیں. جب تک سوشل جسٹس نہیں ہوگا، ٹالرنس نہیں ہوگی، اس وقت تک انتقامی کارروائیاں نہیں رک سکتی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ محنت کریں اور اپنی ذات سے باہر نکل کے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، اپنے معاشرے کے لیے کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سب کچھ بہتر. کہ خوبصورت بات. محمد عبدالوہاب صاحب آپ کا، مدثر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مہمانوں نے وقت دے، اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. ناظرین یقیناً آج کے پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا سنا، بہت ہی اہم ٹاپک تھا، اور یقیناً باتیں بہت کی جاتی ہیں، نہیدار ڈسکشن بہت ہوتی ہے ایسی چیزوں پہ، لیکن بات تب ہے جب ہم عمل کریں، جب اسے ہم زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں. اچھا یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، ان کو اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی بہت خوشگوار اور کامیاب ہو جائے گی. سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ بیان نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ضرور اڈاپٹ کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انتقامی رویوں کو چھوڑیں، پیار محبت اور خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.